अस्सलाम वालेकुम सामरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल पर नॉवेल्स को बाकायदगी के साथ सुन रहे होंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर नॉवल पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिस्मिल बाय मेहरुन्निसा शामिर की एपिसोड 4 है। बिस्मिल अस्कलम मेहरुन्निसा शामिर। बाप चेहरा हकीकत मुख्तलिफ होती है। एक वक्त था जब तुम्हारी आंखों पर एक पट्टी थी। तुम्हारी दुनिया अंधेरी थी, लेकिन ये जा चुकी बीनाई वक्ती थी। तुमने देखे ख्वाब कई, सजाए थे अरमान कई। बचपन था ख्वाब सा, जवानी रही एहतराम की मारी सही। फिर वक्त ने यूं खेल खेले, यूं वक्त ने तुमको नाच नचाए। छीने तुमसे रिश्ते कई, लूटे जो थे ख्वाब सजाए। फिर एक दिन हुए तुम अकबा गई, तुमने की जो दिल ने कही। बतलाओ क्या, बेवक्कारी, बेकदरी, बेहिसी, बर्बादी, सभी ऐन जवानी में तुम खाली हाथ हुए, बुढ़ापे के लिए बेसाथ हुए। लेकिन ये था वजदान का वक्त, तुम्हारी कहानी का झूठा था। और जो ही तुमने ये भेद जाना, तब्दील हुए खेल। तुमने जाना मोहरा अंधा था, अब खेल फिर बदला है। अब किरदार नए अंदाज से तुम पे वारिद हुए। अब तुम हो एक बिसात पे, अब तुम्हारे आगे हैं मोहरे कई। इन मोहरों से तुम खेलो, उन सिक्कों से पहचान बनाओ। रोना नहीं है माजी पे, कि अकल पे तुम्हारी पर्दे थे। हर दौर में वक्त में चंद लम्हे थे, वो लम्हे जो ना बिनाई थे। ना तुम थे कम अकल, ना थे तुम बेज़हीन। सरगोशी कुछ है कहती सुनो, जो दिखता है वो होता नहीं, जो अंदाजे हों वो दुरुस्त नहीं। आती जाती सांस, बहती भागती हवा, बहती भरती नदी, सब तुमको एक पैगाम सुनाए। उतारो आंखों से पट्टी और कहो, हकीकत मुख्तलिफ होती है। मैंने तुम्हें उस रात तुम्हारी मंगेतर से बात करते हुए देखा था। तुम कितने हॉरिबल हो मेहदी। डाइनिंग हॉल से निकलते हुए मेहदी कम्बीर का मोबाइल थरथराया था। गैर शनासा नंबर, लेकिन खैर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो मोबाइल कान से लगाते हुए बाहर निकलता चला गया। उसके किसी पुराने दोस्त की कॉल थी। वो गायब दिमागी से चंद पल बात करता रहा, फिर कॉल काट दी। उसी लम्हे उसकी नजर लॉन में जरा फासले पे खड़ी अनीसा पे पड़ी। लंबे बाल और मॉडल्स जैसी जिसामत वाली लड़की अफसरदा आंखों से आसमान को तक रही थी। मेहदी चंद पर यूं ही खड़ा उसकी पुष्ट को देखता रहा। ये लड़की उसकी मंगेतर थी। बचपन से उसका नाम अपने नाम के साथ सुना था। अच्छा नहीं लगा था तो बुरा भी नहीं लगता था। रफ्ता रफ्ता ये लाताल्लुकी इंसानियत में बदलने लगी थी। मेहदी को एनीसा के साथ वक्त गुजारना, बातें करना पसंद आने लगा था। उसके नाम के आखिर में अपना नाम लगाना भी पसंद था। नए मुल्क, नए शहर जाके उसके लिए चीजें लाना, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, सब आदत बनती चली गई। गुजरे बरसों को पीछे छोड़कर अगर हाल की बात करो तो मेहदी कम्बीर एनीसा के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन एनीसा नहीं, उसकी बात की अहमियत ना होती। लेकिन बख्तियार के विचार भी कुछ ऐसे ही थे। उन्हें एनीसा के लिए मेहदी से ज्यादा कैस पसंद था। होनहार, लायक और मजबूत सहारा। अपनी बेटी को ऐसा मजबूत सहारा देने के लिए वो मेहदी को मफलूज कर सकते थे। हक हा, दमीन कम्बीर। तमाम ख्यालात पर जहन से झटकता मेहदी कम्बीर अनीसा की तरफ छोटे छोटे कदम उठाने लगा। चांद की मीठी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसे दिल से निकाल रहा था। उसी की ख्वाहिश पे, अगर ये आसान नहीं था तो इतना मुश्किल भी नहीं था। यहाँ क्या कर रही हो? उसके अकब में ठहर कर नरमी से इस्तफसार। अनीसा ने पलट कर उसे देखा। आंखों की जूत बुझी हुई थी। इस घर में सिवाय गम मनाने के और क्या किया जा सकता है? थका हुआ बागी लहजा। तुमसे वादा किया था तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिलाऊंगा। फिर आखिर क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना सता रही है? मुझे यहाँ से नहीं, तुमसे आज़ादी चाहिए मेहदी। एनीसा का लहजा तेज हुआ। मुझे तुम्हारे नाम से आज़ादी चाहिए, बल्कि वो एक पल को रुकी। मुझे इस सरनेम से ही आज़ादी चाहिए। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, ना ही कैस के साथ। मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, जहाँ तुम लोगों का साया भी ना हो। मेहदी ने तहमुस से देखा। आंखों में कुछ था जो तुम्हें मेहदी के लिए उदास कर दे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अनीसा। मैं तुम्हारी खुशी की जमानत नहीं देता, लेकिन मेरी तरफ से तुम आजाद होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसके सामने खड़ी लड़की का सांस बहाल हुआ। अब कि उसकी नजरें नरम थी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मेरा मतलब है, तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो तो। हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस साफ गोई पर एक पल के लिए अनीसा थम गई। मुझे तुम बहुत पसंद हो।
تمہارے ساتھ اگر ساری زندگی گزارنے کا موقع ملے تو میں خود کو خوش قسمت انسان سمجھوں گا۔ لیکن اس نے نظر انیسا کے چہرے پہ گاڑ دی۔ مجھے محبت سے زیادہ عزیز ہے اپنا ذہنی سکون، جو کم از کم تم جیسی ٹراما کی مائی عورت نہیں دے سکتی۔ ایک کاری وار انیسا کی روح پہ لگا تھا، اس کا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ مہدی نے اضافہ کیا، تمہارے ساتھ زندگی غذاب بن کر گزرے گی۔ میں تمہارے لیے قربانی نہیں دے رہا، میں ایک ٹریولر ہوں۔ ذہنی سکون اور میری خوشی مجھے تم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تم میری طرف سے آزاد ہو انیسا، لیکن مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہارے حصے کی جنگ لڑوں گا۔ اس مسیح لڑکے کے لیے تمہیں اپنے ابا سے خود بات کرنی ہوگی۔ وہ کانوں میں تیزاب ڈال کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ انیسا نے سفید پڑتی رنگت سے اسے دیکھا۔ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا کیس انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے اور کان کے درمیان موبائل تھا، جسے وہ اب جدا کرتے ہوئے وہ نیچے کی جانب آ رہا تھا۔ مہدی، انیسا کی پکار گویا کسی گہری کھائی سے آتی ہو۔ میری مدد کر دو پلیز، تم ابا سے میرے لیے بات کرو، تم اس گھر کے مرد ہو، تمہاری سنی جائے گی۔ انیسا رونے لگی تھی۔ کیس نیچے اتر آیا تھا، لیکن اب بھی ان سے دور تھا۔ اسے آوازیں نہیں آتی تھیں، لیکن وہ تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ میں پیچھے کی بغیر مر جاؤں گی، میں اسے بہت چاہتی ہوں، تم ایک بار پیچھے ہٹ چکے ہو۔ میں تمہارے اس عمل کی قدر کرتی ہوں، لیکن پلیز میری زندگی یوں برباد نہ کرو۔ انیسا کی آخری بات کیس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ قریب آ چکا تھا، لیکن دونوں نفوذ اسے دیکھ نہیں پائے۔ وہ لان میں لگے موضوعی فوارے کی اوٹ میں تھا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے۔ پلیز میرے لیے یہ شادی ضروری ہے، میں مر جاؤں گی مہدی، پلیز۔ اس کی آنکھیں روانی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ کیس شل رہ گیا۔ مہدی اپنے ہی منگیتر کو ڈسون کر رہا تھا۔ او خدایا، وہ کتنا ہاربل تھا۔ میں تم لوگوں کا پنچنگ بیگ نہیں ہوں انیسا، میں تمہیں نہ کہہ رہا ہوں، ایک صاف سیدھا نہ۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس کے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ تمہارے ابا تمہاری شادی چاہے گلی کے کسی شخص سے کریں یا کسی رئیس زادے سے، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ آئندہ میرے پیچھے آنے کی یا مجھ سے شادی کی بات کی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تم مہدی کا وہ روپ دیکھو گی جس کی توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ اس پہ ایک جتاتی نظر ڈال کر آگے بڑھنے لگا جب انیسا نے اس کی کونھی پکڑ لی۔ آنسو اب بھی تواتر سے بہہ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے مہدی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے اس طرح بیچ مندار میں مت چھوڑ کر جاؤ، پلیز۔ مہدی نے ایک جھٹکے سے اپنی کونھی آزاد کروائی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا غصیلا چہرہ اب آہستہ آہستہ کرب زدہ ہو رہا تھا۔ کیس نے جو سنا تھا وہ حقیقت تھی، لیکن ادھوری۔ مہدی نے جو کیا تھا وہ خود غرضی نہیں تھی، اور انیسا جو کر رہی تھی وہ محبت نہیں، سودے بازی تھی۔ دور کہیں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتی دینیا حاکم شدید بے چین تھی۔ کیا وہ مر چکا ہوگا؟ کیا وہ واقعی مر گیا ہوگا؟ کسی نے اس کا فون بھی تو بند کر دیا تھا۔ وہ آخر کس سے پوچھے؟ کیا پوچھے؟ بالآخر اس نے اپنا موبائل اٹھایا، سفید پڑتے چہرے کو ہاتھ پھیر کر کمپوز کیا، بلاک لسٹ سے ایک نمبر نکالا، اور اب کہ اس کی انگلیاں ویڈیو نامی شخص کو میسج کر رہی تھیں۔ یہاں سے کئی میل دور اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر کیس گمبھیر بینچ پہ بیٹھا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پیلا پھٹک، آنکھیں مردہ۔ اس کا برانڈڈ کوٹ بینچ پہ پڑا اپنی ناقدری کو رو رہا تھا۔ شرٹ سلور زدہ تھی اور جگہ جگہ سرخ دبے تھے۔ کچھ دبے اس کے ہاتھوں پہ بھی تھے۔ آج وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آج ماحول کا سب سے مضبوط ستون بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہدی کا موبائل تھا، جسے یوں دبوچ رکھا تھا جیسے جانے نہیں دے گا۔ دفعتاً پیغام کی ٹون گونجی۔ کیس چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اگر زندہ ہیں تو یس لکھیں، ورنہ میری فاتح راستے میں ہے۔ بڑی تمیزداری سے ایک بدتمیزانہ سوال کیا گیا تھا۔ کیس نے غائب دماغی سے اس میسج کو دیکھا۔ کئی لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے کچھ لکھا تھا۔ اگر وہ زندہ رہا تو بازو میں گولی لگنے کی وجہ سے لکھ نہیں سکتا، اگر مر گیا تو تمہاری فاتح نہیں چاہیے اسے۔ خون آلودہ ہاتھوں سے جواب لکھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ابھی بھی وہی منظر تھا۔ وہ آفس میں تھا، مقصود اسے ترہم سے دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ دور کہیں خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کے موبائل نے تھرتھرانا شروع کیا۔ بغیر دیکھے کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ آنکھیں گلابی پڑ چکی تھیں، چہرہ خطرناک حد تک سفید۔ آگے سے جو کچھ کہا گیا کیس کے لیے ساری دنیا کی گردش رک گئی۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دھم ہو گیا تھا۔ کئی لمحات کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ دائیں بائیں چکر لگاتی زینیا کی پریڈ میسج ٹون کی وجہ سے تھمی تھی۔
پیلا اور ہرا دوپٹہ اس کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے ماتھے کے بل شدید ہوئے۔ اگر اسے نہیں تو کیا آپ کو فاتحہ کی ضرورت ہے؟ چند پل بعد اسکرین پھر روشن ہوئی۔ مجھے فاتحہ بھی نہیں بچا سکتی، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، نیلی جہنم، اضافہ کیا۔ زینا نے ٹہر کر اس میسج کو دیکھا۔ یہ مہدی نہیں تھا، یہ کون تھا؟ وہ ناسمجھی سے چند لمحے میسج دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ ٹائپ کرنے لگی۔ جب تک سانس ہے جنت جہنم کا فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ سانس ٹوٹی، امید ٹوٹی، پیغام سفر کرتا ہوا گیا اور کیس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل میں ڈیرا ڈالا۔ کیس نے تھکی تھکی آنکھوں سے پیغام پڑھا۔ جنت مجھے انکمفرٹیبل کرے گی، جہنم میرے لیے نئی نہیں ہے۔ اس نے پیغام بھیج کے آنکھیں موند لی۔ کرمزی سیاہ آنکھوں کے آگے بہہ رہا تھا، سب کچھ سرخ ہوتا چلا گیا۔ مہدی کے کمرے کے دروازے پہ رک کر اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کے سامنے اس کا کزن تھا، اس کا بھائی۔ نیلی روشنی میں خون کے دھبے اپنا رنگ نہیں دکھا رہے تھے، لیکن کیس کو یہی خون اپنے دل سے رشتہ محسوس ہوا۔ وہ کئی لمحے آگے نہیں بڑھ سکا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اسے لگا یہ میلوں کی مسافت ہو جیسے۔ مہدی کے پاس اس کے دوست تھے، ملازم تھے، سب اسے راستہ دے رہے تھے۔ اس کے اندر اب مزید لاشیں اٹھانے کی سخت نہیں تھی۔ وہ دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی لمحے بعد اس نے گھٹنوں کے بل خود کو اسی سرخ سیال کے قریب بیٹھتا محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہدی کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ سانسیں چل رہی تھیں، نہ جانے کتنی دیر مزید چل پاتی۔ خون کے قطرے اس کے جسم سے اب بھی بہہ رہے تھے، نہ جانے مزید کتنی دیر بہتے۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، وہ خود کو مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون کے دھبے اور پھٹا ہوا جسم دیکھنا اس کی مجبوری تھی۔ اگر تم ایک منٹ کے لیے اپنی فلسفی ایک جانب رکھ کر مجھے بتاؤ گے کہ مہدی مر گیا یا زندہ ہے تو تمہارا احسان ہوگا۔ تھرتھراتا موبائل اسے ایک بار پھر ہال میں کھینچ لایا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ مر جائے یا بچ جائے؟ تھکے تھکے انداز میں پیغام بھیج کر کیس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ آس پاس کا رش، لوگوں کی بھانت بھانت کی بولیاں، سفید کفن جیسا کوٹ پہنے آتے جاتے ڈاکٹرز، دوائیوں کی بو، اسے ان سب سے فرار چاہیے تھا۔ کوئی ہو جو اس سے بات کرے، اس کے خیال بدل دے۔ زرد جوڑے والی لڑکی کا موبائل جگمگایا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ آخر یہ صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں چاہتی ہوں وہ مر جائے تاکہ اسے معلوم ہو انسانوں کی دنیا میں فرشتہ بننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسے مرنے نہیں دوں گا میں، زندگی اس کے لیے سزا ہے اور اسے جھیلنی چاہیے۔ پیغام دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی، آنکھیں شیطانی انداز میں چمکی۔ ویٹ ویٹ ویٹ، کہیں تم اس کے کڈنیپر تو نہیں ہو؟ کہیں تم نے ہی تو اسے نقصان نہیں پہنچایا؟ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو یقین مانو جہنم واقعی تمہارے لیے بنی ہے۔ کیس نے اچھمبے سے اتنا لمبا میسج پڑھا۔ اس میں ایسا کیا خاص ہے کہ اسے مارا نہیں جا سکتا؟ کیس واقعی جاننا چاہتا تھا۔ زینیا نے کندھے اچکاتے ہوئے ٹائپ کیا۔ کسی انسان کو زندہ چھوڑ دینے کے لیے ایک ہی وجہ کافی ہوتی ہے کہ وہ انسان ہے، اور مہدی کمبیر ایک اچھا انسان ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو پلیز اسے مت مارنا۔ بس میسج پہ اس لڑکی سے باتیں کروا لو، دھڑا دھڑ ٹائپ کر دے گی۔ وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بنتا ہے۔ بیزار جواب۔ تم اتنے برے نہیں ہو جتنے بنتے ہو۔ ترنت آئے جواب نے ایک پل کے لیے کیس کو سیکنڈ کر دیا۔ وہ خون سے لت پت شخص کو اٹھا رہا تھا، اس کی سبز آنکھوں پہ پردہ تھا۔ وہ ان آنکھوں کو کھلے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہیے اسے علم نہیں تھا، لیکن وہ بس راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ خون آلودہ ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ تھک رہے تھے، لیکن وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اگلے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ اس نے اپنے بھائی کو ایمبولینس میں ڈالتے دیکھا، لوگ ان کی تصاویریں بنا رہے تھے۔ وہ شل تھا، کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مہدی کے سینے پہ تھا۔ دھک دھک کی یہ آواز اسے سکون دے رہی تھی، امید دلاسے دے رہی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں اس کے آگے پیچھے ڈاکٹرز تھے۔ اسٹریچر پہ لیٹا وجود، اس کے چہرے پہ نیل پڑ گئے تھے۔ کوئی کسی انسان کو ایسے کیسے مار سکتا ہے؟ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ سوچا۔ مہدی کے دوست پریشان تھے، کچھ لوگ تو ہسپتال ہی نہیں آئے، کہیں کوئی پولیس کیس نہ بن جائے۔ ہر کوئی ڈھہ رہا تھا، کھڑا تھا تو بس کیس کمبی، لیکن کتنی دیر تک؟ تم کون ہو؟ کیس نے سطری سوال کیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ مہدی زندہ ہے یا مر گیا، پھر تعارف۔ وہ زندہ ہے، اب تعارف؟ مجھے نہیں لگتا اب اس کی ضرورت ہے۔ اور اس نے بلاک کا بٹن دباتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ کیس حق تک تھا، ایک تو اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، پھر مجھے ہی بلاک کر دیا۔ وہ کئی لمحے واقعی حق تک رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ واقعی نہ سمجھ سکا۔ کیس کمبی اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاتھوں بلاک ہوا تھا۔
गहरी गंभीर खामोशी, चांद की जरा सी रोशनी और गहरा अंधेरा। उन सब के दरमियान उसने आहिस्तगी से क्वेडे पे पड़ा फोन उठाया, रील घुमाई। दिल धड़का था, हाथ लर्जे थे। उम्मीदों का दिया नए सिरे से फिर पड़ाया। उस लम्हे उस पह जीनिया हाकिम के लिए सारी दुनिया सुन हो गई थी। कॉल मिल गई थी। एक भारी मर्दाना आवाज उसके कानों से टकराई। जीनिया ने बेअख्तियार अपने दिल के मकाम पे हाथ रखा था। उसने इस आवाज को सुनने के लिए कई साल अपनी समातें बेकरार रखी थीं। कबीर महल में वाक़ कैस कबीर का शाही कमरा उस दिन भी वैसा ही था। शाहाना पुरताइश। बालकनी में रखे सोफे पे बैठा कैस सिगार को लबों में दबाए हुए था। आंखें दूर किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थीं। यहीं उसी बालकनी में एक तरफ छोटी सी शीशे की मेज पे एक मोबाइल रखा था। ये उसका मोबाइल नहीं था, रोजमर्रा के इस्तेमाल वाला नहीं। इस मोबाइल पे वो इनक्रिप्टेड वॉइस इस्तेमाल किया करता था। कुछ देर कबल ही तो उसने अपनी मंगेतर के बाप से बात की थी। वो उसे बुला रहे थे, लेकिन जो कैस ने किया था उसे बुरा लगा था। लेकिन उसे अपनी फुप्पो याद थी। किस तरह वो ताने सहा करती थीं, किस तरह हाकिम नवाब ने अपनी बहन का बदला कैस की सबसे अच्छी फुप्पो आमना बेगम से लिया था। किस तरह इनको निकाह और एक बच्चे के साथ मैके के दर पे छोड़ गया था। फोन की चिंगारती आवाज उसे हाल में ले आई। हाथ बढ़ा के फोन उठाते हुए उसके अंदाज में रोहानियत थी, माथे पे बल। इब्तिदा कैस ने की थी, बलोची जबान में एक तरस सवाल। लेकिन दूसरी जानिब से एक लड़की की आवाज सुनकर वो थम गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन खामोश करवा दिया गया। वो मुसलसल उसका नाम पुकार रही थी, कोई यकीन कर लेना चाहती हो। इतने अरसे बाद असल नाम सुनकर वो हाल में नहीं था। अब्दुल्ला नाम की पुकार उसे माजी में ले जाती थी, कहीं हाल और कभी मुस्तकबिल। आवाजें कैस का खौफ थीं। वो 125 आईक्यू का मालिक आवाजें पहचानने के मामले में दुनिया का कम अकल तरीन इंसान था। कई सालों से तुम्हारा इंतजार किया है, एक निस्वानी आवाज। कैस पे हैरतों का पहाड़ टूटा था। उसके खानदान में यूं लड़कियां किसी मर्द को कॉल नहीं किया करती। तुम, कैस ने कुछ कहना चाहा, जब वो उसे टोक गई। कैस का रुआ रुआ कान बन गया था। जब से होश संभाला है तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ सुना। इतनी आदत हो गई है कि अब छूट नहीं रही। उसकी आवाज कितनी खूबसूरत थी। कैस ने सुकून से आंखें मूंद ली। दूसरी जानिब से अब भी वो कह रही थी। कई लम्हे वो मजीद कुछ कहती रही। कैस हर एक लफ्ज को हिफ्ज कर रहा था। ना मोहब्बत, ना इंसानियत, ना किसी किस्म की कशिश। ये उसका गिल्टी पजल साबित हो रहा था। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, सब कहते हैं, लेकिन सब कहते हैं अब्दुल्ला मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। मैंने तुम्हारे साथ खड़े होकर खुद को देखने का इंतजार किया है। मैंने इंतजार किया है कि तुम खुद एतराफ करोगे कि तुम्हारी औरत ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो? कैस दिलकशी से मुस्कुराया। आंखें हनूज बंद थीं। चांद की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पे गिर रही थी। उसके सवाल के जवाब में उसे दुरुस्ती से खामोश रहने का कहा गया। वो वाकई खामोश हो भी गया। कैस उसे सुनना चाहता था। वो उसे पता नहीं क्यों सुनना चाहता था। ये मोहब्बत, इंसानियत, कशिश, आहा, ऐसा कुछ नहीं था। कई बरस बाद ऐसी ही बेसुकूनी, बेकरारी उसने कई बरस कबल अपनी फप्पुओं की आंखों में भी देखी थी। उसके अब्बा जब उसे इंतकाम के लिए तैयार करते थे, उनकी आंखों की तपिश उसे सब याद था। मैं तुम्हारे नाम के साथ यूज्ड टू हो गई हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को सोचूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गैर जरूरी शय दायरे में आ गई हो। कैस अब के सीधा होके बैठा। चांद की रोशनी उसके माथे पे पड़ रही थी। कई पल गवादर को नम हवाएं अपना पैगाम इस्लामाबाद ना ला सकी, तो इस्लामाबाद का सुकून मुंतशिर होने लगा। आ जाओ अब्दुल्ला, कई पल बाद बेहद आजदगी से कहा गया। अब्दुल्ला कई पल के लिए कुछ कह ही ना सका। तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, वो बड़े मजे से बोला, गोया उसकी तकलीफ से हिस उठा रहा हो। तुम कौन हो? कैसे इजाफा किया। वही जिसे तुम अपने नाम पे बिठा कर गए हो, और वही जिसने तुम्हारे नाम के साथ वफादारी की है। वो किस इत्मीनान से बोली थी, वो किस तरह जवाब देकर लाजवाब करती थी। मैंने सुना था खानदान की लड़कियां बहुत हया वाली होती हैं, बिला जरूरत मर्दों से बात नहीं करती। तंज के तीर चलाने में वो माहिर था। मैंने सुना था खानदान के मर्द बहुत गैरत वाले होते हैं, अपने नाम से जुड़ी लड़की का नाम किसी और के साथ नहीं सुन सकते। कहा सुना कहाँ सच होता है अब्दुल्ला। वो किस हक से ये नाम ले रही थी, और कितने अरसे बाद यूं अपना नाम सुनना अच्छा लग रहा था। काश वो इस पुकार को अपनी समातों में महफूज कर पाता। क्या तुमने वाकई मेरा इंतजार किया है? वो ना जाने क्या सुनना चाहता था। नहीं, ये अगला लफ्ज़ी जवाब पे वो थम गया। मैंने कभी तुम्हारा इंतजार नहीं किया। मैंने तुम्हारे आने का यकीन रखा है।
تمہیں آنا چاہیے عبداللہ، وہ جتا رہی تھی۔ اپنی بالکنی میں کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے کیس کی آنکھیں ایک دم چمکی تھیں۔ میں کیوں آؤں؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ مجھے تم سے ضد ہے۔ اگر تم کہتی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو زیادہ مزہ آتا۔ انتقام نے اس کے لہجے میں سر اٹھایا تھا۔ اگلے کئی لمحے اس کی طرف سے خاموشی رہی۔ کیس پہ خاموشی سے اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ آ جاؤ عبداللہ، اس نے گویا اپنی انا پہ پیر رکھ کر کہا تھا۔ الفاظ نہیں تھے، ماضی کا فلیش بیک تھے۔ آگ، لاشیں، خون، نارنجی بھڑکتے شعلے، ان سب کے درمیان کیس کا دماغ کوئی یادداشت نہیں بنا سکا۔ سب گٹمٹ ہونے لگا۔ آوازیں کیس کا خوف تھیں، آوازیں اس کا برا ماضی تھیں۔ اگلے کئی لمحے کیس نے اسے بہت کچھ کہا، شاید انکار، شاید انتقام۔ وہ ماضی کے زیر اثر بہت کچھ کہہ گیا، یادداشت کا حصہ البتہ کچھ نہیں بن سکا۔ اب اگلے کئی لمحے اسے سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ خدا کی قسم عبداللہ، میں تمہیں مر کر بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اتنی مضبوط نہیں ہو جتنی بنتی ہو، وہ لچ کر شفاف تبصرہ کر گیا۔ پچھلے چند لمحوں میں اس نے کیا کہا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ ایک فوبک انسان تھا۔ میں ذرا بھی مضبوط نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں عبداللہ۔ یہ نام، کاش وہ لڑکی یہ نام لینا چھوڑ دے۔ یہ نام کیس کو ماضی اور حال کے درمیان ایک پھندے پہ لٹکا دیتا تھا، اور پھر اگلے کئی لمحے اس کے ذہن میں کوئی آواز پروسیس نہیں ہوتی تھی، کوئی یادداشت اس کے ذہن کا حصہ نہیں بنتی تھی۔ تھراپی، علاج، سیشن، کچھ بھی اسے ان آوازوں کے خوف سے نہیں نکال سکا تھا۔ میں اب مر کر بھی تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ اب اگر آؤ گے تب بھی میں تمہارے لیے نہیں ہوں گی عبداللہ۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ وہ کسی طرح اس عبداللہ نام کے گردان کو ختم کروانا چاہتا تھا تاکہ اپنی منگیتر سے ہوئی پہلی بات کو اپنے ذہن کے پردوں میں محفوظ کر سکے، لیکن بے سود۔ کال کر چکی تھی۔ وہ بے اختیار پریشان ہو بیٹھا۔ بے بسی بھرا غصہ اس کے دماغ پہ حاوی ہونے لگا۔ اگلے کئی لمحے کیس سر کو ہاتھوں میں دیے بیٹھا رہا۔ آخر کیوں اس کا ماضی ایسا تھا؟ کیوں اس نے حال اور ماضی کے گرداب میں پھنس کر ایک حسین یاد گنوا دی؟ عقل ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی۔ ہسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں میں سکوت تھا، موت سے پہلے والا سکوت، موت کے منہ سے بچ کر آنے جیسا سکوت، یا پھر قبر کی پہلی رات جیسا سکوت۔ مہدی کی سرجری کو کئی گھنٹے بیت چکے تھے، شام سے صبح ہونے کو تھی۔ مہدی کمبیر کا ٹریٹمنٹ کامیاب ہو چکا تھا، اسے آئی سی یو سے روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ ہسپتال والے لباس میں اس کا سانولا چہرہ زرد لگ رہا تھا، خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا۔ اس کے خاندان والے اس کے لیے پریشان تھے۔ انیسا اس کے پیروں کے قریب بیڈ پہ بیٹھی تھی، روئی روئی سی آنکھوں میں اپنے کزن کے لیے فکر تھی۔ اس محل میں وہی تو ایک تھا جو اس لڑکی کو انسان بھی سمجھتا تھا۔ ہاں، ان کے کچھ اختلافات تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے بہترین انداز میں سمجھتا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور کیس کمبیر اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ کچھ دیر قبل کی زرد رنگت اب بدل چکی تھی، تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر کسی سیریل کلر کی مانند ہو گئیں، گردن اٹھی ہوئی چال میں تمکنت۔ مہدی آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ کیس کے آتے ہی انیسا اٹھ کھڑی ہوئی، مہدی کو نرم نظروں سے دیکھا اور پھر باہر چلی گئی۔ وہ چند پل اپنی جگہ کھڑا رہا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مہدی کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پہ آن بیٹھا۔ بھاری سانسیں لیتا مہدی سو رہا تھا۔ کیس گردن ڈھلکائے اسے کسی سائیکو کی مانند دیکھے گیا۔ اسی لمحے سیریل کلر نے ہاتھ آگے بڑھا کر زخمی بازو کو بری طرح دبایا۔ آنکھیں شفاف سرد تھیں، پلسٹر کے باعث اثر نہ ہوا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ زخمی بازو کو اوپر اٹھا کر ہوا میں بلند کر کے نیچے چھوڑ دیا۔ بازو پلنگ سے ٹکرایا، یکدم بازو میں اتنا شدید درد اٹھا تھا کہ مہدی بلبلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی، وہ بری طرح کرا رہا تھا، بلند آواز میں چیخ چیخ کر، یوں لگتا ہو سارے ٹانکے جیسے ادھڑ گئے ہوں۔ درد کی شدت سے وہ گہرے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ کیس سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیس نے بیٹھے بیٹھے ایک بار پھر اس کا بازو بلند کیا۔ مہدی اسے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کے جسم میں ذرا برابر توانائی نہیں بچی تھی۔ ہوا میں بلند بازو کو ایک بار پھر یوں ہی نیچے چھوڑا گیا۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی، 3 گولیوں سے داغا گیا بازو درد سے سن ہو گیا۔ وہ کون تھا مہدی؟ تمہارا مرا ہوا باپ تھا وہ خبیث انسان؟ مہدی غرایا، پھر لبوں کو سختی سے جما کر درد کم کرنے کی کوشش کی۔ چند موٹے موٹے پانی کے قطرے بلا اجازت چہرے پہ پھسل گئے۔ درد پہ کسی کا اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ میرا باپ ہوتا تو اس وقت تم قبر کا حساب دے رہے ہوتے، یوں میرے سامنے سانس نہ لے رہے ہوتے۔
سمز آنکھوں میں مارے تکلیف کے بے بسی بھرنے لگی۔ لوہے کے ذرے اس کے بازوؤں کو چیر گئے تھے، درد تو ہونا ہی تھا۔ وہ کون تھا مہدی؟ اس نے تمہاری جان کیوں لینی چاہی؟ اور اگر لینی چاہی تو لی کیوں نہیں؟ وہ اب تک اپنی بات پہ اٹکا تھا۔ مہدی نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ اور اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ میں مرنا نہیں چاہتا کیس؟ وہ کیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ جتا رہا تھا۔ کیس نے پہلو بدلا۔ کیا کوئی دشمنی، بغض، انا؟ ایک اور سوال، تمہارے علاوہ یہ تعلق کسی سے بنا ہی نہیں؟ اس نے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ کیس اپنی جگہ سے اٹھا، قریب آ کر اس کے تکیے برابر کیے۔ شاید تم نے اس آدمی کی کسی بے حد عزیز شخص کو اس سے دور کیا ہو، مہدی کے سینے پہ دباؤ ڈال کر اسے لٹا دیا۔ شاید تم نے اسے اس لوہے کے ذرے سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ کیا پتا وہ کسی برسوں پرانے بغض کے چلتے تمہارے قریب آیا ہو؟ سرگوشی میں سرکلمی کی بو آتی تھی۔ مہدی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ولن لگتا ہوں لیکن میں وکٹم ہوں، میں پرابلم لگتا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ وہ ایک پل کو رکا۔ میں غیر لگتا ہوں لیکن میں تمہارا سب سے قریبی ہوں۔ دواؤں کا اثر، لوہے سے داغے جسم کا درد، اپنوں کی بے اعتنائی، یہ تھے وہ تمام جذبے جو ایک 26 سالہ مرد کو کمزور کر رہے تھے۔ میں مہدی سرور کمبیر اپنے اللہ کو حاضر جان کے قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو جان کر تکلیف نہیں دی، اور اگر دی ہے تو میرا معاملہ اللہ کے حوالے۔ کیس کہہ کے مار کا ہنسا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے حوالے کیوں؟ وہ تو رحیم ہے، فوراً معاف کر دے گا، فوراً معاف کر دے گا۔ تمہارا معاملہ اس کے حوالے جسے تم نے تکلیف دی، تمہارا معاملہ انسان کے حوالے، اور یاد رکھنا انسان معاف نہیں کرتے۔ مہدی غنودگی میں جاتے ہوئے بھاری ہوتی پلکوں کو بامشکل کھولے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکوں پہ نمی ٹھہری تھی، اس کی سبز آنکھوں کے سامنے کسی عورت کی سبز آنکھیں ابھر رہی تھیں، اس کی ماں، اس کی خوبصورت ماں۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے مارنا، کسی اور کو بھیجا تو میں جینے کی خواہش کروں گا، اور جب میں جینے کی خواہش کروں گا کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ اس نے ذہن پہ چھائی تصویر جھٹکی، کیس کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر دی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت دوں گا، لیکن اگر کوئی اور تمہارے قریب بھی آیا تو اس کی موت بھی میرے ہاتھوں ہوگی۔ وہ تیز تیز قدم لیتا باہر نکل گیا۔ سانس لینے میں دشواری سے ہونے لگی تھی۔ اندر نیم غنودگی، مہدی کمبیر کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ اگر آج اس کی ماں ہوتی تو اپنے بیٹے سے دور نہ ہوتی، باپ ہوتا تو محبت بڑی جھاڑ پلا رہا ہوتا۔ لوہے سے داغا گیا جسم تکلیف نہیں تھا، اس پہ مرہم رکھنے کے لیے کسی اپنے کا نہ ہونا تکلیف تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بھاری ہوتی گئیں، آوازوں کا راستہ رک گیا، پھر اندھیرا چھا گیا، آوازیں بند، چہرہ غائب، اور دماغ تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہاں سکون تھا، گہرا سکون، لیکن ہسپتال کے اس پرائیویٹ روم کے باہر انتشار تھا۔ موبائل کان سے لگائے راہداریوں میں چلتے کیس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے نقصان پہنچانے کی؟ میں نے کہا تھا نا اسے میں ہی ماروں گا۔ دوسری جانب کوئی صفائی دی جانے لگی تھی جسے وہ رد کر رہا تھا۔ راہداریوں میں چلتا یہ شخص دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ میں انتقام لینے آیا ہوں، انتقام لے کر جاؤں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو۔ میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ یہ انیسا سے ہونے والی جھڑپ کے کچھ دیر بعد کا منظر ہے۔ نیلی روشنی والے کمرے میں مہدی اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چہرے پہ مضطرب سا تاثر تھا۔ انیسا کو ہرٹ کر کے وہ خوش نہیں تھا۔ اسے محبت تھی اس لڑکی سے، لیکن جو وہ چاہتی تھی کم از کم اس زندگی میں ناممکن تھا۔ وہ اسے چھوڑ سکتا تھا، کسی اور کے ساتھ بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کسی اور کو اس کی زندگی میں لانے کے لیے اپنی قربانی، معذرت، مگر انسان اتنے عظیم نہیں ہوتے، نہ ان کو ہونا چاہیے۔ دفعتاً اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ مہدی نے ایک بیزار سی نگاہ اپنے موبائل پہ ڈالی، اور پھر اگلے کئی لمحوں کے لیے دنیا کی ساری گردشیں رک گئیں۔ مہدی کمبیر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کالر آئی ڈی پہ آپا لکھا تھا، ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا، سانولی رنگت ہو بہو مہدی جیسی، گردن کو چھوتے اسٹائلش بال، ناک میں سونے کی بالی اور خوبصورت پرکشش نقوش۔ اس کی سنہری آنکھیں چمکتی تھیں تو گویا زندگی کا گمان ہوتا تھا۔ مہدی دم سادے اسکرین پہ اس کی جلتی تصویر دیکھتا رہا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا سکے۔ وہ اپنی جگہ جامد ہو گیا تھا۔ مہدی کمبیر کی بہن میرا کمبیر کئی سالوں بعد اسے کال کر رہی تھی۔ کال بج بج کے ختم ہو گئی تو دوبارہ سے ملائی گئی۔ اب کی بار مہدی نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں نیم مردہ۔ انس؟ باریک نسوانی آواز نے اس کی موجودگی چاہی۔
مہدی کے حلق سے الفاظ برآمد ہی نہ ہو سکے۔ انس، تم مجھے سن رہے ہو؟ ایک بار پھر پکارا گیا۔ ماؤں کی ممتا جیسی پکار تھی یہ۔ ماضی کے چکر، حال کے غم، سب کچھ مہدی کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ انس، میں پاکستان آ رہی ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ آس لیے پوچھ رہی تھی۔ مہدی نے اپنے تاثرات پہ قابو پا لیا۔ اب کے حیرت اور شوق کے بدلے تاثرات سپاٹ تھے۔ تم پاکستان کیوں آ رہی ہو؟ جذبات سے آری لہجے میں پوچھا گیا۔ دوسری طرف اس لڑکی نے گہری سانس لی تھی۔ محب کو ایک آفیشیل میٹنگ کے لیے گوادر آنا ہے، میں بھی اس کے ساتھ آ رہی ہوں، اور ایزل بھی۔ گوادر آ جاؤ انس، آئی مسڈ یو الاٹ۔ مہدی نے سزائی اثر جھٹکا۔ یعنی تم اپنے ایمبیسڈر شوہر کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے آ رہی ہو اور مجھے یہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ یعنی اب بھی تم صرف میرے لیے نہیں آ رہی؟ مارے کر کے اس کا لہجہ زخمی ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میرا نے اپنی صفائی پیش کی، میں کافی عرصے سے تم سے ملنا چاہ رہی ہوں، ہم دونوں کے درمیان فاصلے ہیں، انہیں کم کرنے کے لیے آؤ، پلیز آ جاؤ، میری طرف سے جہنم میں جاؤ تمہارا خاندان اور تمہاری پکار، میں تمہارے لیے نہیں آؤں گا۔ تم مجھے ڈسون کر رہے ہو، میں تمہاری بہن ہوں۔ فون کے اس پار اس کی سسکیاں گونجی۔ مجھ سے کچھ فیصلے ہوئے، درست غلط میں نہیں جانتی، لیکن میں تمہاری بہن ہوں انس، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگلی بار مجھے فون کرنے کی جرات بھی مت کرنا، اور اس نے درستی سے کال کاٹ دی۔ اگلے کئی لمحے وہ اپنی تیز ہوتے تنفس پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، کبھی بے چینی ہو رہی تھی، کبھی سوچتا فون اٹھایا ہی کیوں، کبھی دل چاہتا چند اور باتیں سنا دوں۔ اسی لمحے دروازے کی طرف اس کی نظریں اٹھیں اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ پکڑے کیس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے بڑھایا، مہدی کے قریب بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اس کا دھیما لہجہ تنبیہ کرتا ہوا تھا۔ آئندہ اس سے اس ٹون میں بات نہ کرنا، میں جانتا ہوں اس سے کس طرح بات کرنی ہے، ہمارے معاملات میں مت آؤ، اور وہ میری بہن ہے، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ کیس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ کیس کی واحد دوست ہے، دوبارہ کال آئے تو بہیو اوکے۔ منظر تحلیل ہوا، اب کے کمبیر مہر کے ڈائننگ کا منظر تھا۔ تم انتقام لینے جا رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ پچھلی رات میرا کی کال آنا، مہدی کا اسے جھڑکنا، اور اگلے دن یوں گوادر جانے کی تیاری کرنا۔ کیس اتنا پاگل نہیں تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہ پاتا۔ وہ جانتا تھا مہدی وہاں جائے گا، اس کی بہن اسے بلائے گی تو وہ ضرور جائے گا۔ وہ جب جب بلاتی تھی مہدی جاتا تھا، لیکن وہاں جا کر وہ اس کا دل دکھائے گا یہ بھی طے تھا۔ مہدی کبھی انتقام نہیں بھولتا، اور کیس کو انتقام کے طریقے نہیں بھولتے۔ رات کی تاریکی میں حاکم نواب کے گھر کی چھت سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں، تو بہنیں آپس میں راز و نیاز کر رہی تھیں۔ بہنیں عجیب ہوتی ہیں نا، آج کی جگہ برتن دھونے پہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں، لیکن کہیں آپ کی جگہ لڑنے کی باری آئے تو ساری دنیا سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ چارپائی پہ چر لیٹی چھت کو تکتی دونوں بہنوں نے یکدم خاموشی اختیار کی تھی۔ کافی دیر بعد چھوٹی بہن کی بولنے کی آواز آئی۔ تم کتنے خوش قسمت ہونا زینی، اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ غیر معمولی آئی کیو لیول، خوبصورتی، خوش بختی، تمہارے پاس سب کچھ ہے زینی، میرے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس ابا ہیں گونج، وہ بولی نہیں بس سوچ سکی۔ بولنے کے لیے اس کے پاس مختلف الفاظ تھے۔ تمہارے پاس بھی بہت کچھ ہے گونج، تم بے حد خوبصورت ہو، تمہارا اکیڈمک ریکارڈ اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہارا اچھا اخلاق۔ میں 10,000 بار پیدا ہو کر بھی آ جاؤں تو تمہارے جیسا اچھا اخلاق نہیں لا سکتی۔ کوئی تمہیں گالی دے دے تم اسے سمجھانے بیٹھ جاؤ گی، اور میں اسے چیر پھاڑ دوں گی۔ وہ کوہنی کے بل گونج کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی نے یاسیہ سے اسے دیکھا، اسے یوں زر جوڑے میں دیکھ کر دل بھر آیا تھا۔ اسلام آباد مت جاؤ نا زینی، میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آنسو ٹوٹ کے اس کے چہرے پہ پھسل گئے۔ میں تمہیں نہیں جانے دینا چاہتی، پلیز رک جاؤ، اس نے منت کی۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا، یہ بہن نہیں تھی، اس کے لیے اولاد جیسی تھی۔ یہاں میرے لیے کچھ نہیں ہے گونج، میں یہاں رہ کر بس ابا کے جوتے صاف اور بشر کے کپڑے استری نہیں کر سکتی، اور اب تو اضافہ ہونے لگا ہے، بلاج کے لیے کھانا تیار کرو۔ لیکن اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ گونج روتے ہوئے بولی۔ ابا کے کپڑے استری کرنا، بشر کے لیے جوتے صاف کرنا اور بلاج کا کھانا تیار کرنا، کیا یہ ایک عورت کا کام نہیں ہے؟ اس کا لہجہ ترش تھا۔ زینیا سیدھی ہو بیٹھی، شہد رنگ بال چاند کی روشنی پڑنے پہ مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ بے داغ اجلا چہرہ کسی اپسرا کی مانند لگتا تھا۔ قسمت باقی کچھ لوگوں پہ بے حد سے زیادہ مہربان ہوتی ہے۔
مجھے ابا کے کپڑے استری کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اپنی جاب پہ بھی جانے کے لیے چادر بھی تیار کرنی چاہیے۔ مجھے بشر کے جوتے صاف کرنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسے کام پہ بھیج کر مجھے اپنی جاب پہ جانے کے لیے ہیل چمکانی ہے۔ وہ ایک پل کو رکی۔ بلاج کے لیے کھانا بنانے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کھانے کے بعد صبح کی پریزنٹیشن تیار کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ کیا یہ زیادہ ہے گونج؟ کیا میں زندگی سے کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ گھر والوں سے لڑ لڑ کر تھک رہی تھی، اب اسے سپورٹ چاہیے تھی۔ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ گونج نے بیزاری سے کروٹ بدل لی۔ مجھے نہیں پتا زینی کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن ابا تمہارے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ تمہارے فیصلے کبھی ان کے فیورٹ نہیں رہے۔ ابا تمہیں پسند نہیں کرتے، لیکن تمہارے اس فیصلے کے بعد تو بالکل نہیں۔ انہیں اب تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہوگی۔ اس نیم شہرہ کو نہیں معلوم تھا وہ الفاظ کے معاملوں میں کتنی شفاف تھی۔ اگلے کئی لمحے زینیا خلا میں گھورتی رہی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں گونج، بہت محبت کرتے ہیں۔ کون سا باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ گونج نے دھیرے سے کروٹ بدلی۔ زینیا کا چہرہ رنجیدہ تھا۔ ابا اور میرے درمیان بہت سارے فاصلے ہیں جنہیں ہم نے کبھی پر نہیں کیا۔ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اور میں نے ضرورت سے زیادہ سمجھ لیا۔ کئی لمحے وہ ایک بار پھر خاموش رہی، چہرہ گھٹنوں سے لگائے، بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو چاہے اچھے گریڈز لائیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، ماں باپ کا نام روشن کریں یا پھر چاند سے تارے توڑ کر لے آئیں، وہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے فیورٹ نہیں بنتے۔ زینیا حاکم انہی بچوں میں سے ہے۔ ابا کو مجھ سے نفرت نہیں ہے، ابا کے لیے بس میں ان کی فیورٹ نہیں ہوں۔ یاسیت، اداسی، کرب، یکدم ان تینوں نے زینیا کے لہجے میں گھر کیا۔ گونج چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ ہمت مجتمع کرتے، خوش ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے بالآخر اس نے پوچھ لیا، میں نے اس رات تمہیں عبداللہ سے بات کرتے سنا تھا۔ اس نے کیا کہا زینی؟ جھجک کر پوچھا گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ ترنت بولی، وہ مجھ سے انتقام لے رہا ہے، میرے ابا کا انتقام، میرے خاندان کے باقی مردوں کا انتقام۔ دھیمے لہجے میں بتایا گیا۔ کوئی اداسی، کوئی رنج کچھ نہیں تھا۔ اسے شرم آنی چاہیے، وہ کتنا برا ہے۔ وہ برا نہ بنتا اگر یہ دنیا اس کے ساتھ اچھی رہتی۔ عبداللہ کا دفاع کیا گیا۔ تم تو آج بھی اس کے لیے کچھ برا سن ہی نہیں سکتی۔ تم آگے کیا کرو گی زینی؟ وہ اگر برا ہے تو میرے لیے، اچھا ہے تو میرے لیے۔ دنیا کو کیا حق ہے وہ عبداللہ کے لیے اپنی رائے دیتی رہیں؟ گونج نے تعصب سے سر ہلایا۔ عبداللہ نے تمہیں کھو کر دنیا کھو دی۔ زینیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایگری، وہ دھیرے سے بولی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ پھر ہنس دیں۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، لیکن وہ بس پاگلوں کی طرح ہنستی رہیں، پیٹ پکڑے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے۔ کافی دیر تک وہ بس ہنستی رہیں۔ کافی دیر بعد جب ان کی ہنسی تھمی تو زینیا ایک بار پھر لیٹ گئی۔ اب کے بالوں کو چارپائی سے نیچے کھلا چھوڑ دیا۔ لیٹے لیٹے اس کی شہد رنگ بال زمین کی سطح کو چھو رہے تھے۔ گونج اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تمہیں پتا ہے اس رات زغم مجھے کہہ رہا تھا، دیگچی سے مت کھاؤ ورنہ شادی پہ بارش ہوگی۔ میں نے اس سے کہا، شادی میری ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ پھر پتہ نہیں کیوں عجیب طرح سے مسکرا رہا تھا، حالانکہ اسے تمہاری تصحیح کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا، شادی ہماری ہے گونج حاکم۔ زینیا نے لقمہ دیا۔ گونج پہ مانو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ حد نہیں۔ ابا نے تمہارا اور زرگام کا رشتہ طے کر دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی واقعی رشتہ ہی طے کر دیا؟ وہ سخت حیران تھی۔ یہ شاید نہیں تھی، اگر تھی تو یہ دل کو پریشان کرنے والی حیرانی نہیں تھی، آج پہلی بار یہ خوشی والی بے یقینی تھی۔ ہاں واقعی، زینیا نے تائید کی۔ مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگتا ہے۔ زغم بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھتا بھی اچھا ہے اور مستقبل کے بارے میں خیالات بھی اچھے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ گونج کو کوفت ہوئی، شاید بے چینی بھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ یعنی مجھے بہت دیکھتا ہے۔ کیا اس کی نظریں بری ہیں؟ بڑی بہن کا الارم فوراً بجا تھا۔ استغفر اللہ زینی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بائی دا وے وہ ہینڈسم ہے۔ زینیا مسکرائی تھی۔ آئی ایگری، گونج کھوئی کھوئی سے انداز میں بولی۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور پھر اسی لمحے دونوں بہنیں ایک بار پھر کہکے مار کے ہنسی تھیں۔ ہم دونوں ایک گھر میں جائیں گی، کتنا مزہ آئے گا نا زینی؟ ہم پھپھو کو دن میں تارے دکھا دیں گے۔ اللہ اللہ، ہمارے شوہر روتے رہیں گے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے۔ مستقبل کے خواب، ہنسی، کہکے اور معصومیت سے بھرے انداز، اسی طرح سے سیاہ رات اپنے اختتام کو پہنچنے لگی۔
अगली सुबह कैसम के नीले शीशे बारिश की बूंदों से मुज़य्यन थे। मोटे मोटे कतरे शीशे की इमारत सर की ऊंचाई से फिसल कर पस्ती की तरफ जा रहे थे। करीब आकर देखो तो बारिश के ये मोटे मोटे कतरे इमारत की शीशों पे एक आर्ट की माने दिखते थे। एक खूबसूरत और लाजवाब आर्ट। कैस गंभीर अपने ऑफिस में था। जी बिल्कुल, अपने कजन को 3 अदद गोलियां लगने के बाद भी वो ऑफिस में था। कैस का काम उसका जुनून था। अपनी मेज पे ढेर सारे पन्ने बिखेरे, शर्ट के बाजू को फोल्ड किए वो काम में मुनहमिक था। एक नया डिजाइन, एक नया शाहकार, कहीं हो ही ना जाए तैयार। 8 ब्लॉक यूनो। उसी पहर ऑफिस का दरवाजा खुला। धीमी और मुरझाई चाल चलता एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। सुरमई सियाह धारी दाढ़, सूट के नीचे सियाह गोल गले वाली शर्ट झलक रही थी। चेहरे पे ढेर शर्मिंदगी भरी थी और चाल की मसरूरियत कहीं दूर जा सोई थी। कैस ने सर नहीं उठाया। वो उसे आने देना चाहता था। वो अंदर आया, चंद लम्हे यूं ही बेमकसद खड़ा रहा, फिर उसकी आवाज बुलंद हुई। मेरे चचा के एक दोस्त ने उनका करोड़ों का कारोबार जब्त कर लिया। आधा अरब कहानी सुनाते हुए ग्लास वॉल के करीब जाकर खड़ा हुआ। चचा ने अपने दोस्त की बहुत मिन्नत समाजित की, गुस्सा दिखाया, प्यार से समझाया, लेकिन वो ढीठ आदमी नहीं समझा। कैस गर्दन झुकाए काम करता रहा। फिर काम करने की कोशिश फिर काम करने की कोशिश। चचा तहे दमान रह गए और कई साल माशी तंदुरुस्ती में गुजार दिए। उसने सांस लेने का वक्फा लिया। ड्रामाबाज न हो तो कई माह साल बाद वो आदमी वापस लौट आया और मेरे चचा के पैरों में गिर कर माफी मांगी। चचा ने उस पुरानी दोस्ती के सदके माफ कर दिया। उसने माफी पे जोर दिया। चचा कहते थे दोस्त चाहे आपका सर कलम कर दे, लेकिन जब वो माफी मांगने आए तो माफ कर दो। आधा अरब जता रहा था। कैस ने अब भी सर नहीं उठाया, अलबत्ता रंगीन पेंसिल उठाकर डिजाइन में रंग भरना शुरू कर दिया। एक अधूरा बेकार डिजाइन, मुनहमिक, बेपरवाह, गैर मुरब्बत। बुराक अगले कई लम्हे उसे देखता रहा। वो मशीन नुमा आदमी कुछ नहीं बोला तो उसने गला खंकारा और एक और कहानी शुरू कर दी। मेरे मामू के एक दोस्त थे, बहुत करीबी, अजीजमंद, हबीबी टाइप। मामू और उनके दोस्त की एक दिन किसी सियासी मसले पे बहस हो गई। फिर पता है क्या हुआ? एक लंबा ड्रामाई वक्फा। मामू के दोस्त ने एक लंबा तेजधार चाकू उनकी कमर में घुसा दिया। बस फिर क्या था, मामू बेचारे के दोनों गुर्दे फेल हो गए। बुराक ने अपने लहजे में सारी दुनिया का दुख समो लिया, लेकिन मजाल है जो कैस नजर उठा के उसे देखा हो। 1 मिनट के सदमे के बाद बुराक एक बार फिर बोलना शुरू हुआ। कई साल मामू ने आधी अधूरी जिंदगी गुजारी, ना शादी की ना बच्चे किए, बस एक लाश की माने जीते रहे। लेकिन फिर एक दिन जानते हो क्या हुआ? ड्रामाई तासुरात एक बार फिर। कड़कती बिजली, बरसती बारिश, जान जोखिम में डालता तूफान, और उन सब के बीच मामू का दोस्त वापस आ गया। मामू से अपने किए की माफी मांगी और जानते हो मामू ने क्या किया? यूं लगता था वो बताने के लिए बेचैन था। मामू ने उसे माफ कर दिया। पुरा हनीफ ने एक एक लफ्ज पे जोर दिया था। अब के कैस ने से आंखें उठाकर उसे देखा। तुम्हारे अब्बा ने कभी तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने खानदान से मिलवाया ही नहीं, फिर ये चचा कहाँ से आ गए? तुम्हारी माँ अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, फिर ये मामू कहाँ से आ गया? जिस हिसाब से तुम झूठी कहानियां घड़ते हो, शैतान ने अपनी सर की दास्तार उतार कर तुम्हारे सर पे बांध देनी है। वो एक पल को रुका। खबीस इंसान। सर झटक कर इजाफा किया। हाथ में पकड़े तमाम सामान मेज पर रखकर पावर चेयर से टेक लगाते हुए कैस ने अब उसे तफसील से देखा। अब अपने आने का असल मकसद बताओ, हर्फ ब हर्फ सच। चंद दिल कबल जो कुछ हुआ, मैं तहे दिल से उस अमल पर शर्मिंदा हूँ। वो कहता हुआ आगे आया। मैं अपने उस अमल की वजह से कई रोज से शब ख्वाबी का शिकार हूँ। आह, ये गाड़ी उर्दू, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। कुर्सी खींच कर सामने आकर बैठा। क्या मैं तुमसे माफी की दरख्वास्त कर सकता हूँ? तुम दरख्वास्त कर सकते हो, लेकिन ये मेरे इख्तियार में है कि मैं तुम्हें माफ करूं या सजा दूं। सुल्तान ने गर्दन कड़ा ली। मेरा यकीन करो लूसीफर, 100 खंजीर मरे होंगे जब मैं पैदा हुआ था। मैं आई एग्री। केस ने उसकी बात काटी। बल्कि 100 खंजीरों ने खुदकुशी की होगी कि अब तो हमारा सरबराह चार संभालने आ गया है। बुराक ने इस हजार मोटी मोटी गालियों को जबान पे आने से रोका। चेहरे पे मासूमियत तारी की। मुझे माफ कर दो हबीबी, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, आखिर में उसने दुहाई दी थी। कैस सीधा हो बैठा। दोनों हाथ मेज पर रखकर वो आगे को हुआ। संजीदा महजूज आंखें उसके चेहरे पे गाड़ गईं।
اس گھٹیا سے بھی نچلے درجے کی حرکت کی وجہ کیا تھی وہ جاننا چاہتا تھا۔ براق کے چہرے پہ تقریباً ردا ہوا تاثر آیا۔ پاگل ہو گیا تھا میں، مجھے لگا تھا تمہیں مسائل میں دھکیل دوں گا تو تم مجھے پکارو گے اور پھر میں شان سے آؤں گا، تمہاری مدد کروں گا اور اپنی ہی نظر میں عظیم بن جاؤں گا میں۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم کسی ذاتی انا کی وجہ سے یہ سب کر رہے تھے؟ براق کی رنگت لمحے کے ہزارویں حصے میں سفید پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیوں براق، لیکن مجھے لگتا ہے میری طرف تمہارا کوئی انتقام باقی ہے۔ تمہاری وائبس میں بے سکونی ہے۔ کہہ دو میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ مردہ ہوتی آنکھوں اور سفید چہرے کے ساتھ براق نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تم سے کسی قسم کا انتقام نہیں لینا چاہتا یار، یہ دوستی کا چارم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، زج کرنا اور برباد کرنا دوستی نہیں ہوتی براق۔ کیس نے اسے ایک بار پھر سے ٹوکا۔ براق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو کیس، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تم اپنی ابلیس دماغ سے کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری منگیتر کا عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور آئندہ میری منگیتر کا ذکر یوں نہ کرنا، سختی سے تنبیہ کی گئی۔ اسی لمحے براق حنیف کی شیطانی آنکھوں میں شیطان سے بھی زیادہ گہری چمک در آئی۔ خود کو معاف کروانے کا اس سے بہتر طریقہ اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ تمہیں اپنی منگیتر کی قسم ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تم دونوں کو ساتھ رکھے، خوش رکھے۔ تم دونوں ساری دنیا کا سفر ایک ساتھ کرو۔ تم معاف کیا۔ سنجیدہ ٹھہری ہوئی آواز پہ براق کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا کیس کا ماتھا چوم لے۔ نہیں، آؤٹ آف دا کریڈٹ ہو جائے گا۔ ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس نے پرجوش قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ دروازے سے آدھا باہر اور آدھا اندر رک کر اس نے کیس کو پکارا۔ اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے نیک کرے۔ چند لمحے دروازے پہ رک کر دعا کی رپلائی کی امید کرتا رہا۔ چند پل بعد مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ آمین۔ اس کے جانے کے بعد کیس کے لب دھیرے سے پھڑپڑائے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ اب کی بار وہ خوش تھا، نہ جانے کیوں۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پل پل روئے۔ میں اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سارے خاندان کو رلاؤں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ جلی ہوئی ہتھیلی میں ایسی جلن اٹھی تھی کہ علامہ 20 سالہ مہدی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ کمرہ آج کے کمرے سے مختلف تھا۔ دیواروں پہ پینٹ مختلف تھا، نیلی روشنی ندارت، بیڈ گول ڈیزائن کا تھا، اور سب سے بڑی بات، ابھی اس کے گھومے جانے والے ملکوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دفعتاً اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سیاہ نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کو گول مول باندھے، سنہری آنکھوں میں پریشانی لیے میرا سرور کمبیر اندر آتی دکھائی دی۔ مہدی اسے آتے دیکھ کر مسکرایا تھا اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ آجاؤ آپا آجاؤ۔ تمہیں ڈگری کیا لی، بھائی کو ہی بھول گئی۔ وہ ان گزرے وقتوں میں بھی ایسا ہی تھا، سادہ، پرخلوص، محبت بانٹنے والا۔ میرا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب چلی آئی۔ بیڈ کی پانتی پہ غیر آرام دہ سی ہوئی وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مہدی نے سبز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپا کیا ہوا ہے؟ وہ متفکر ہوا۔ میں تم کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ مہدی سنجیدہ ہو گیا۔ کئی لمحے خاموشی کے گزرے۔ وہ الفاظ مجتمع کرتی رہی، پھر دھیرے سے چند الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر نکلے۔ انس، میں شادی کر رہی ہوں۔ مہدی کو شوق سا لگا تھا۔ محب ملک میرا یونیورسٹی فیلو ہے، وہ آج کل چائنا ہوتا ہے، وہ ایمبیسڈر بن گیا ہے۔ میں فوراً انکار کر دو، تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم ایسے کیسے شادی کر سکتی ہو، اور شادی کر کے اتنی دور جاؤ گی؟ تم جانتی ہو اماں ابا کی موت کے بعد میرا خاندان تم ہو۔ مہدی کو گویا اس کی بات سمجھنے میں دقت ہوئی تھی۔ میرا نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ میں نہ نہیں کہہ سکتی مہدی، ایک نہ ایک دن مجھے شادی کرنی تو ہے نا، پھر آج کیوں نہیں؟ تم اس سے شادی اس لیے کر رہی ہو نا تاکہ یہ ملک چھوڑ کر جا سکو۔ وہ آدمی مجھ سے ضد رکھتا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا وہ تمہیں جیتے گا، اور اب وہ وہی کر رہا ہے۔ تمہیں چناؤ کرنا ہوگا، میں یا محب۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ آخر میں وہ بڑبڑایا۔ میرا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کیس یاد آیا تھا، اسے اپنے معزول چچا نظر آئے، اسے اس گھر کا ہر بسمل نظر آیا، اور پھر مہدی نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا۔ میں اس گھر میں ایک بسمل بن کر نہیں رہ سکتی، جلد یا بدیر مجھے فیصلہ لینا ہی تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں مہدی۔ وہ تو اسے انس کہتی تھی نا۔ مجھے تم چھوڑ رہی ہو؟ اس کا لہجہ زخمی ہوا تھا۔ تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟ اس کا لہجہ زخمی ہوا تھا۔ میں خود کو چن رہی ہوں۔ تم نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا مہدی۔
وہ تمہیں اس نام سے بلاتی رہی جو تمہارا فیوریٹ ہے، لیکن تم نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ ایک فون کال اس لڑکی کو جیتے جی مار گئی۔ بیجنگ، چائنا کا دارالحکومت کے ایک آرام دہ اور شاہانہ فلیٹ کے لاؤنج میں اس وقت میرا کمبی ڈبل سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ گیلا متواتر، بہتے آنسوؤں نے اس کا گلا بھاری کر رکھا تھا۔ گزرے وقتوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو بے کشش کر رکھا تھا۔ محب کے ساتھ گزرے 6 سال میں اس نے ایک دن بھی محبت یا آرام کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی اس سے ضد کر کے لایا تھا۔ یوں نہیں تھا کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا تھا، محبت نہیں دیتا تھا۔ بات یہ تھی کہ اس کا شوہر اس کی میکس سے مقابلے بازی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے آئے دن پرستشائیں ہوتی تھی۔ وہ مردوں کی اس قسم میں تھا جن کو اپنے سسرال سے عظیم بننے کا جنون سوار ہوتا ہے، اور یقین جانے یہ مردوں کی بدترین قسم ہوتی ہے۔ میرا نے 6 سال اپنے خاندان کو یاد کیا تھا۔ اس نے 6 سال اپنے واحد دوست کو یاد کیا تھا۔ ان 6 سالوں میں وہ 6 لاکھ مرتبہ تڑپی تھی، پچھتائی تھی، لیکن واپسی کے تمام راہیں مسدود تھیں۔ بسمل وہ آج بھی تھی، بس اسلام آباد کے محل سے بیجنگ کا فلیٹ بدلا تھا۔ پچھتاوے، تکلیف، رنج اور خاندان کی یادیں، ان تمام جذبات میں گھرے آنسو بہتے ہوئے آج ایک بار پھر ایک بسمل کی رات جا کر گزر جانی تھی۔ میں اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے۔ ماضی میں کمرہ بدل چکا تھا۔ یہ میرا سرور کا کمرہ تھا۔ وہ پلنگ سے پیر نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، لباس شکن آلود، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد۔ نظر گھما کر دیکھو اور مہدی گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے قریب بیٹھا دکھائی دے گا۔ ایک بھائی اپنی بہن کا بھلا چاہتا تھا۔ دیکھو آپا، پلیز یہ شادی مت کرو۔ وہ آدمی مجھ سے انتقام لے رہا ہے، وہ سرخ گیلی آنکھیں لیے ملتجی انداز میں کہہ رہا تھا۔ جب اس نے تمہیں پہلی بار پرپوز کیا تھا، تب یاد ہے تم نے اسے میری وجہ سے منع کر دیا تھا، اور جب تم دونوں کی پہلی لڑائی ہوئی تھی اس کی وجہ بھی میں تھا۔ وہ مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، تم اس کی انا کا مسئلہ ہو، محبت نہیں۔ میرا نے دھیرے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے، سنجیدہ نظریں مہدی کی گیلی آنکھوں پہ گاڑ دیں۔ مہدی کمبی، اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ میں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری ماں بن کے۔ میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ صفاقی اس خاندان پہ ختم ہوتی تھی۔ میں یہاں سے جاؤں گی، اس خاندان سے دور، اس نحوست سے دور، یہاں کی تکلیف سے بہت دور، کیونکہ میں میرا سرور، مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا، زکام زدہ تنبی۔ وہ تم سے مقابلہ کرے گا۔ وہ ایک اچھا مرد نہیں ہے۔ اپنے ساتھ ظلم مت کرو، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو۔ نظر ثانی مشوروں پہ کی جاتی ہے، فیصلے اٹل ہوتے ہیں، ان میں پیچھے مڑ کر دیکھنا جائز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اس طرح دلدل میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میرے ہوتے ہوئے یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ کس نے کہا ہم ساتھ ہیں مہدی؟ لو، میں نے تمہیں چھوڑا۔ لہجہ نہیں، چابک تھا، بات نہیں، سانس کی دوڑ تھی جو کٹ گئی۔ چند لمحے مہدی یوں ہی اس کے قدموں کے قریب بیٹھا رہا۔ کئی سانسیں بے یقینی میں لی گئیں، کئی لمحے سوگواری میں گزرے، فضاؤں میں ٹوٹے دل کا کرب رچ بس گیا۔ آج حال میں تم مجھے ڈسون کر رہی ہو، کبھی مستقبل میں میں تمہیں ڈسون کر دوں تو مجھے یقین ہے کوئی گلہ باقی نہیں ہوگا۔ حق ہاں، آ گیا تھا وہ اپنے دمین کمبیز والے عمل پہ۔ ماضی 6 سال بعد ایک فون کال کی صورت سامنے آیا تھا، اور جو ہوا کیا مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ تم ایسا نہیں چاہتے۔ تم اس رات بھی اسے روتے ہوئے سن کر خوش نہیں تھے۔ کیس کی بات پہ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں۔ آ جاؤ نا، پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آؤ، اپنی بھانجی سے ملنے آؤ۔ اسے تم سے بہت محبت ہے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، پلیز انس آ جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کر ماضی کے غم، حال کا سوگ اس کا دل چیر رہے تھے۔ تم کیوں نہیں آتی؟ گوادر آ رہی ہو نا، اپنے شوہر کو چھوڑ کر اسلام آباد آؤ۔ تم نے چھوڑا تھا تو تم پہل کرو، میں تمہارے لیے نہیں آؤں گا۔ میں نہیں آ سکتی انس، میں نہیں آ سکتی۔ مجھے تم سے کوئی انا نہیں، کوئی ضد نہیں ہے، لیکن تمہارے شوہر کو ضد ہے۔ مہدی نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں ہوں تاکہ اس کی انا کو تسکین ملے، اور اگر تم اسلام آباد آئیں تو وہ تمہارے تانوں میں مزید اضافہ کر دے گا۔ وہ مقابلہ کرنے والا مرد ہے۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا میرا محب ملک۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب غلطی کر گزریں تو مشورے نہیں حل دیے جاتے ہیں انس۔ لڑکیاں اگر غلطی کریں تو بعد میں یہ گٹس رکھیں کہ ان کو اون بھی کر سکیں۔ اپنے گھر کے مردوں سے یہ امیدیں نہ رکھیں کہ وہ ہمیشہ کندھا دے کر ان کو کھڑا کریں گے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مردوں کا دل بڑا ہوتا ہے انس۔ بڑا چھوٹا کہاں سے آ گیا؟ دل تو دل ہوتا ہے، ٹوٹ جائے تو پھر مشکل سے جڑتا ہے۔
ایک غلط مرد تمہاری غلطی تھی، تم اسے چھوڑ کر آؤ، میں تمہیں پناہ دوں گا، لیکن اگر تم اسے خوش رکھنے کے چکر میں تم مجھے اس کے سامنے جھکانا چاہتی ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسے خوش رکھنا تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میرا کے دل پہ دھکا سا لگا تھا، اس کا بھائی اتنا خود غرض کب ہوا؟ بھائی تو سسرال میں بہنوں کا مان رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو ڈھکتے ہیں۔ تم کون ہو مہدی؟ تم کیسے بھائی ہو؟ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ تمہاری شادی میں تمہارے گھر سے شریک ہونے والا واحد مرد میں تھا، تمہاری بیٹی ہونے پہ مٹھائیاں بانٹنے والے سارے خاندان سے مبارکباد وصول کرنے والا میں تھا، ہر عید تہوار پہ کیکس اور فون کال میری طرف سے آتی ہیں، تم اس سے زیادہ اور کیا چاہتی ہو؟ وہ اس پوائنٹ پہ واقعی بے بس ہوا تھا۔ بھائی مان دیتے ہیں، لیکن بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کے لیے بھائیوں کو مت جھکائیں، اور یہ پلیز میرے سامنے رویا مت کرو، برا لگتا ہے۔ اس نے کال کاٹ دی، لیکن بہن کی سسکیاں نہیں بھول سکا۔ اسے ہرٹ ہوتا تھا جب وہ روتی تھی۔ تم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یقین سے کہا گیا۔ ہاں میں نہیں دیکھ سکتا۔ ساری ضد، سارا تنتنا، سارا تنفر دور جا سویا۔ ایک عام مرد اعتراف کے مرحلے میں تھا۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد کے وسیع رقبے پہ پھیلے میدان میں اس وقت کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ نسبتاً کونے والے گوشے میں اس وقت ایک ٹولی سی جمی تھی، سفید چادریں بچھائے کچھ لوگ وہاں تقریب میں شامل ہونے آئے تھے۔ محب ملک اور میرا سرور کے نکاح کی تقریب، وہ تقریب جس میں میرا کے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا۔ میرا سفید زردوسی کے کام والے جوڑے میں ملبوس، وہ احاطے میں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ نوز پن سنوار لینے سے مزید خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن آنکھیں اداس تھیں۔ کال مل گئی تھی اور رکے ہوئے آنسو روانی سے بہہ نکلے۔ ذرا فاصلے پہ اس کا ہونے والا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ مہدی آ جاؤ پلیز، مجھے اس ذلت سے بچا لو، پلیز مہدی، میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے لیے میرے گھر کے کسی مرد کو آنا چاہیے، پلیز۔ اپنے بیڈ پہ لیٹے بکھرے حالت والے مہدی کے دل پہ قیامت گزری۔ وہ اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس کے لیے معاف کر دو، تم چاہے مجھ سے تعلق نہ رکھنا، لیکن بس آج آ جاؤ۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ بیٹھا۔ سرخ آنکھیں بکھرا ہولیا، سب اس سے سوال کرتے تھے، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں لگتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اسی احاطے میں تھا، اپنی بہن کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ ہاں وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، آباد پرسکون۔ ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیس کی سحرانہ باتیں اس پہ جادو کر رہی تھیں۔ میرا کی یہاں بیٹی ہونے والی تھی، ان دنوں وہ پاکستان میں تھی، محب کی اماں کے ساتھ۔ لانچ کے صوفے پہ نیم دراز وہ پلیٹ سے فروٹس کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی۔ چہرے پہ بیزاری تھی، ایک تو موڈ سوئنگ، دوسرا شوہر کی غیر موجودگی اور تیسرا سانس کی موجودگی۔ ویسے کمال ہی ہے، 2-3 دن بعد تمہاری یہاں بیٹی ہونے والی ہے، اور تمہارا خاندان ہے کہ آج تک مڑ کر پوچھا نہیں۔ اس کی ٹپ ٹاپ رہنے والی ہارڈ کور فیسینیٹڈ ساس عورتوں کے تمام حقوق بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ حقوق تو بس مردوں سے لینے ہوتے ہیں نا۔ میرا خاموش رہ گئی تھی، دل خراب ہوا تھا، بے کلی حد سے سوا ہونے لگی۔ اسی لمحے میرا کی ملازمہ خاص تمہیں مہدی کا نمبر ڈائل کرتی نظر آئے گی۔ اگلے چند دنوں میں وہ ہسپتال میں تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک گول مٹول سی بچی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک اچھوتا احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک صوفے پہ کیس بیٹھا تھا، صاف ظاہر تھا وہ یہاں لایا گیا ہے۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری بیزاریت اور انداز میں بے پرواہی لیے وہ میرا کے سسرال والوں کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا تھا۔ میرا آنکھوں میں ڈھیر ساری ممنونیت لیے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہدی کمبیر اب بچی کے کانوں میں اذان دے رہا تھا، نام کیا رکھنا ہے؟ تھوڑی دیر بعد میرا کی چھوٹی نن کے پوچھنے پہ سب سوچ میں پڑے تھے۔ ایزل یعنی خدا کا تحفہ، جواب کیس کی جانب سے آیا تھا۔ اس جواب کے بعد وہ ایک بار پھر لا تعلق ہو گیا تھا۔ ایزل محب ملک، مہدی مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ 2 مردوں کے آنے سے میرا کے سسرال پہ مروبیت طاری ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوش اور آباد تھی۔ مہدی اسے اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا شخص جتا رہا تھا۔ پی سی گوادر کے سوٹ کی بالکنی سے سبز آنکھوں والا مرد باہر جھانک رہا تھا۔ داخلی دروازے سے کوئی مرد اور اس کی فیملی آتی دکھائی دے رہی تھی، سنہری آنکھوں والی میرا اور اس کے ساتھ چلتا محب ملک جو کہ 2 دنوں سے یہیں تھا۔ بس اس کی بچی اور بیوی آج پاکستان آئے تھے۔ میرا نے اپنی 5 سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ پھولدار فراک میں ملبوس ایزل کی سبز آنکھیں بالکل مہدی جیسی تھیں۔
وہ بار بار اپنی ماں کا ہاتھ چھڑوا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہدی نے اندازہ لگایا اسے نئی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا۔ ٹریولر ماموں کی ٹریولر بھانجی۔ کئی معتبر شخصیات محب کے ارد گرد چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ گارڈز کا جال اطراف میں پھیلا تھا۔ وہ معتبر آدمی تھا، اس کے تعلقات تھے، معاشرے میں اس کا مقام تھا۔ اسی لمحے ایزن نے نگاہ انگلی کے اشارے سے مہدی کو نشانہ بنایا۔ ماما، وہ دیکھیں، مہدی ماموں۔ میرا نے تیزی سے گردن اٹھا کے دیکھا، لیکن خالی بالکونی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ محب کی تیوریاں چڑھ چکی تھیں۔ وہ اپنی بیوی کے کان کے پاس جھکا۔ نہیں آنے والے تمہارے بھائی صاحب، انتظار چھوڑ دو بیوی۔ دنیا کی نظروں میں ڈیسنٹ بیہیوڈ اور مینرڈ انسان کا اصل یہ تھا۔ بالکنی سے اندر آتے مہدی نے اپنے اندر طبیعت اترتی محسوس کی۔ سکون تھا جو اسے دیکھ کر ملا تھا، محبت تھی جو کبھی کم ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب کے چند آنسو اس کے گال پہ لڑک گئے۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ مہدی اس انتقامی مرد سے مختلف تھا، ہارا ہوا، شکستہ۔ یہ مہدی کا اس سویٹ میں آخری دن تھا۔ میرا ایزل کا ہاتھ پکڑے لابی سے باہر جاتی نظر آ رہی تھی۔ برانڈڈ لباس، پیروں میں اونچی ہیلز، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ، وہ کافی اجرت میں لگتی تھی۔ مہدی کسی پلر کی اوٹ میں کھڑا چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ویٹر کو اشارہ کیا، ایسے جیسے کہا ہو رول کیمرہ ایکشن۔ میڈم، آپ کے سویٹ میں آپ کچھ بھول گئی ہیں، پلیز چل کے چیک کر لیں۔ ویٹر کے ادب سے کہنے پہ اسے کوفت ہوئی تھی، البتہ ایزل کو وہیں بٹھا کر وہ ویٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے مہدی کمبی پلر کی اور سے باہر آیا۔ ایزل نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ مہدی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ اسے اس بچی کی آنکھیں معتبر معلوم ہوئیں۔ اسے خون کی یہ کشش خوفزدہ کر گئی۔ ایزل نے جو ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ جذبات امڈ آئے۔ وہ چمکتے چہرے اور مسکراتی آنکھوں سے خود ہی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ کئی لمحے تو مہدی سانس بھی نہ لے سکا۔ وہ اسے ویڈیو کالز پہ روزانہ دیکھا کرتا تھا، بات کیا کرتا تھا، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکا تھا۔ یہ کیسا لمس تھا، یہ کیسا تعلق تھا جو اس کے دل کو چند پل میں سحر زدہ کر گیا۔ مہدی نے جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ لمس ایک نیلی جنت جیسا تھا۔ اس کی رگوں میں سکون دوڑ گیا۔ ہاں، اسے اپنی بہن سے محبت تھی۔ اسی محبت کے تحت اس کی اولاد سے بھی محبت تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے کئی لمحے اسے محسوس کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ کی پرتو تھی، ماموں سے آنکھیں لی تھیں، لیکن ماں سے بس خون، اور اس خون کی تاثیر اتنی تھی کہ مہدی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کئی لمحے بعد وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ مہدی مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ ماموں، آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم سیم۔ وہ اپنی آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ کھول کر دکھا رہی تھی۔ مہدی مسکرایا۔ تمہارے گھومنے اور ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھنے کی عادت بھی میرے جیسی ہے، سیم سیم۔ ایزا اس کی بات پہ کھلکھلایا تھی۔ یوں تو ہم دن میں کئی بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھرتا۔ یہ خوبصورت ہوں یا نہیں، دنیا کا سارا حسن ہمیں انہی بچوں میں نظر آتا ہے۔ اوکے، سو تم اپنی ماما کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تم سے ملنے آیا تھا؟ ٹاپ سیکرٹ یو نو۔ ایزا مسکرائی تھی اور اپنے ہونٹوں پہ انگلی پھیر کر گویا زپ لگا لی ہو۔ مہدی مزید کافی دیر اس سے بات کرتے، اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ جب اسے دور سے میرا آتی دکھائی دی، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر ایزل کے دونوں کال چومے۔ انٹل وی میٹ اگین، اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ ایزل بھی منہ بسورے اداس آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ لیٹن فیسٹیول میں آؤ گے نا؟ ممی ہر سال آپ کے آنے کی وش کرتی ہیں۔ وہ اجرت میں ہاں ہاں آؤں گا کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس بات سے انجان کے بچے وعدہ نہیں بھولتے، اور اس بات سے بھی انجان کے ہر بچے کے لیے اس کے پیرنٹس اور ٹیچر کمفرٹس ہوتے ہیں، اور بچے ٹاپ سیکرٹ اپنے کمفرٹس سے شیئر کر ہی لیتے ہیں۔ بہن اور بھانجی کی محبت نے اسے بہت کچھ بھلا دیا تھا۔ نکاح آج ہوگا زینی؟ خبر ایک ہتھوڑے کی ماں نے اس کے سر پہ برسی تھی۔ چند پل کے لیے تو زینیہ حاکم سانس بھی نہ لے سکی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی گونج بھی اس کی جتنی ہی حیران تھی، لیکن نہیں، اس کی سانس کیوں نہیں رکی تھی؟ کسی نے اس سے عبداللہ تھوڑی چھینا تھا۔ اماں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زینیہ نے خالی خالی نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، وہ جو اس سے ذرا ہی فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ بالاج کو کل صبح سویرے سعودی عرب نکلنا ہے، اس کے مالک نے اس کے لیے ٹکٹ بھیجی ہے،
اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کا مالک سخت بیماری میں بستر سے لگ چکا ہے۔ اگر بالاج کل تک نہ گیا تو اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا جائے گا۔ بولتے بولتے وہ رکی، زینہ کی زخمی نظروں میں دیکھا، پھر دھیرے سے اضافہ کیا، یہ نکاح کی شرط بھی ہم نے ہی رکھی ہے، ورنہ وہ تو ابھی کے ابھی کراچی کے لیے نکل رہا تھا۔ جو نکاح 4 دن بعد ہونا ہے وہی اگر آج ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ گودی محبت کا طرز تخاطب، بات آج یا کل کی نہیں ہے اماں، بات میری ہے۔ عبداللہ سے میرا رشتہ بھی ایک معاہدہ تھا اور بلاج سے شادی بھی ایک معاہدہ۔ میری قربانی کب تک دیتے رہیں گے آپ لوگ؟ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ بلاج کو چاہیے تھا ہر چیز سے اوپر مجھے رکھے، ہر کاروبار سے زیادہ ضروری مجھے رکھے، اور وہ کیا کر رہا ہے اماں؟ وہ میرے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ نہ جانے کہاں سے چند آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے، لیکن مجال ہے جو اس ڈھیٹ نے گرنے دیے ہوں۔ تمہیں مسئلہ کس بات سے ہے زینی؟ عبداللہ والے معاہدے کے ٹوٹنے سے یا پھر بلاج کے ساتھ معاہدہ برقرار رہنے سے؟ جانتی ہو تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ 4 دن مزید عبداللہ کا سوگ نہیں منا سکتی تم، ہے نا؟ ان کا لہجہ بلند نہیں تھا، لیکن پھر بھی زینیا کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگا تھا۔ میں عبداللہ کو بھول چکی ہوں اماں۔ یعنی نہیں بھولی، طنز کیا گیا۔ زینیا بس لب بھیجے آنسو روکے انہیں دیکھتی رہی۔ عورت یوں چلا چلا کر بتاتی نہیں ہے کہ وہ فلاں کو بھول گئی اور فلاں کو یاد رکھا ہے، عورت اپنے رویے سے جتا دیتی ہے۔ جسے بھلا دیا ہے اس کا نام تک زبان پہ نہیں لاتی اور یوں اسے نظر انداز کرتی ہے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ انہوں نے چہرہ ساکن بیٹھی زینیا کے قریب کیا۔ اگر تم نے عبداللہ کو بھلا دیا ہوتا، آج بلاج سے پہلے اس کا نام نہ لیتی۔ زینیا شل رہ گئی، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اماں جس طرح آئی تھیں اسی طرح چلی گئیں۔ زینیا حاکم ابھی تک شوق تھی، کیا ماؤں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے؟ چند گھنٹے بعد میز کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھی زینیا کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میز پہ دھری ڈائری میں الفاظ درج کرتے ہوئے وہ خوش تھی۔ میں زینیا حاکم، میں گوادر سے اسلام آباد ذمہ داریاں لے کے جا رہی ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے ثابت قدم رکھے، زینیا کو سرخرو کرے۔ وہ لڑکیوں کی جھنوٹ میں بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا بھاری کامدار لگا پہنے، بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائے، سر پہ ماتھا پٹی اور گلے میں دھری ایک قسم کا روایتی زیور جسے اردو میں 9 لکھا ہار کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں میں سونے ہی کے کنگن تھے، کانوں میں بھاری جھمکے۔ وہ آج حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، چہرے پہ ایک الگ سا نکھار تھا۔ سرخ رنگ زینیا حاکم کے لیے بنا تھا۔ لڑکیاں اس کے قریب جھنوٹ بنائے بیٹھیں۔ کچھ دیر میں اس کا نکاح تھا۔ لڑکیاں فرمائش کر رہی تھیں۔ نکاح کے وقت لڑکی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، بڑی بوڑھیوں کے قول کو سچ کرتی ساری لڑکیاں اپنی فرمائشیں کروا رہی تھیں۔ زینیا مسکراتے ہوئے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ تم بتاؤ بختو، تمہاری کیا دعا ہے؟ اور اس نے نرمی سے ایک 16-17 سالہ لڑکی کو مخاطب کیا۔ بختو نامی لڑکی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شادی یا منگنی نہیں چاہیے، تم بس اچھا پڑھ کے آنا زینی باجی، تم ہمارے لیے راستہ کھولو گی۔ اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ تم خاندان کی پہلی لڑکی ہو جو دوسرے شہر جا کے پڑھے گی۔ جب ابا نے یہ بات سنی تو مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ اب اگر تم کامیاب ہو کر آؤ گی تو خاندان کی ساری لڑکیوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت بڑی بات کہہ رہی تھی۔ زینیا نے مسکرا کر آنکھیں چپکائیں، گویا تسلی دی ہو، گویا خاندان کی ساری لڑکیوں کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھا دیا ہو۔ میں نے ہر رشتے کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہو، ابا ہو، بشر ہو یا پھر زینیا حاکم خود۔ عبداللہ اگر اب کبھی واپس آئے گا تو کم از کم میری گردن اس کے سامنے جھکی نہ ہوگی۔ میں نے عبداللہ کے تمام فرائض ادا کیے، میں نے اس کے ساتھ وفاداری نبھائی، اس نے مجھے کھو کر اپنی ساری عمر کا خسارہ کیا۔ ہاں میرے دل میں ایک کسک ساری زندگی رہے گی۔ عبداللہ آ جاتا تو میری فیری ٹیل بھی سچ ہوتی، پریوں کی کہانی میں میرا یقین بڑھ جاتا، لیکن شاید کچھ لڑکیوں کے لیے ملکہ بد کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، جہاں محبت، ہمسفر، امیدیں سب کچھ شہزادی خود ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں ہوتا۔ آج میں زینیا حاکم اپنے دل سے عبداللہ کی تمام یادیں نکال رہی ہوں۔ میں بلاج میر کی زندگی میں پیور ہو کر جاؤں گی۔ عبداللہ کا باب تمام ہوا۔ عورتوں کا جھومر، ڈھول کی تھاپ اور ڈھیر سارے شور کے درمیان آمنہ بیگم بیٹھک کی طرف جا رہی تھیں۔ کسی بچی نے بتایا تھا کہ ان کے لیے فون آیا ہے۔ وہ عورتوں کے درمیان راستہ بناتی ہوئی بیٹھک چلی آئیں۔ فون کو کان سے لگاتے ہوئے وہ جتنی بے پرواہ تھیں
فون کے اس پار وہ نام سن کر وہ اتنی ہی بے چین ہوئی تھی۔ عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ بلوچی زبان میں کہے گئے یہ الفاظ ان کی جان نکال گئے تھے۔ کتنے سال، کتنا عرصہ، کتنی ساعتیں انہوں نے اپنے محبوب بھتیجے بھائی کے بیٹے کی آواز سننے کے انتظار میں گزار دیے تھے۔ کیا یہ وہی عبداللہ تھا جسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، جسے بولنا سکھایا تھا؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں 2-2.5 سال تک شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اضافہ کیا۔ آمنہ بیگم سانس نہ لے سکی۔ وہ وعدہ دے رہا تھا، عبداللہ آنے کی نوئی سنا رہا تھا، لیکن کیا دیر نہیں ہو چکی تھی؟ شہزادے نے گھوڑے کی لگامیں کس لی تھی اور شہزادی کسی اور دیس ادھار رہی تھی۔ آواز آ رہی ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ اب مت آنا عبداللہ۔ تنبیہ، منت، سختی، التجا، ان سب کو ملاؤ تو آمنہ بیگم کا لہجہ بنتا تھا۔ فون واپس کیڈل پہ رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ دل پسچ گیا تھا، کاش عبداللہ وقت پہ آ گیا ہوتا۔ وہ وقت پہ آتا اگر کہانی کا شہزادہ ہوتا، لیکن یہ کہانی ملکہ بد کی تھی۔ میں نے ساری زندگی ابا کی اچھی بیٹی بننے کی کوشش کی، ساری زندگی کامیاب ہو سکی یا نہیں، لیکن اب لگتا ہے ابا میری طرف قدم بڑھانے لگے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ان کی فیورٹ نہ صحیح بیٹی بننے لگی ہوں۔ میں ابا کی توجہ کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہوں، نہ کبھی تھی، لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کی محنت پہ داد دیتا ہے اور آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اگر زینیہ حاکم نے عبداللہ کو کھو کر ابا کو پا لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ خسارے کا سودا ہے۔ بلاج اور اس کے نکاح کی خبر کو ذرا سی دیر گزری تھی جب زینیہ حاکم کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا۔ ہاتھ میں سرخ جیولی کا ڈبہ لیے حاکم نواب اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ زینیہ نے ٹھہر کر انہیں دیکھا۔ ڈھیر سارے جذبات تھے جو ایک ساتھ آن وارد ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آ رہے اور اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ زینیہ بس انہیں دیکھے گئی۔ ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری اچھی بیٹی، دھیرے سے چند الفاظ کہے گئے۔ الفاظ تھے کہ امرت۔ تمہاری شادی کی بہت خوشی ہے مجھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے بلاج کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ جمع کرا دیے ہیں۔ تم دونوں جب ایک گھر میں رہو گے تب اپنا سامان خرید لینا، ٹھیک ہے نا؟ زینیہ کے حلق سے الفاظ نہیں نکلے۔ وہ اب تک شل تھی۔ ابا نے جیولی کے ڈبے کو کھولا اور اندر سے زیور نکالا۔ وہ حص تھی، چکور حص، گلے میں پہنے جانے والا زیور۔ چکور ڈیزائن کے حص پہ ننھے ہیرے لگے تھے۔ زینیہ دم بخود رہ گئی۔ کیا ان کے معاشی حالات اس بات کی اجازت دیتے تھے؟ ابا کو اب تک اپنا نوابی دور نہیں بھولا تھا۔ میرے پاس حص تھی ابا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں ایک جیسی چیز کا ایک سے زائد ہونا فضول خرچی لگا کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس حص ہے، لیکن وہ تمہاری اماں کی ہے۔ میری طرف سے بھی تو کوئی تحفہ ہونا چاہیے نا۔ زینیہ کچھ نہیں بولی، بس دھیرے سے حص کو ہاتھ میں لیا۔ سچا شفاف سونا، 10-12 تولہ تو کہیں نہیں گیا۔ اوپر سے ننھے ہیرے، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ابا خوبصورت تھے، ان کے تحفے دینے کا انداز بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ زینیہ کئی لمحے اپنے پیلے سونے پہ لگے سفید ہیروں کو دیکھتی رہی۔ مبہوت متحیر، میں اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میرا شوہر اگلے کئی ماہ دیار غیر میں ہوگا۔ میں اس کا انتظار کروں گی۔ زینیہ حاکم ایک بار پھر اپنے سے جڑے مرد سے وفاداری نبھائے گی۔ کئی چیزیں ہیں جو آج سے بدلنے والی ہیں۔ میرا نام، میرے فیروزے کی لونگ، میری ترجیحات، ان سب میں اب بلاج میر شامل ہونے والا ہے، لیکن میں باقی مشرقی لڑکیوں کی طرح خود کو پس پش میں نہیں ڈالوں گی۔ جس طرح بلاج میرا فرض ہے، اسی طرح زینیہ حاکم بھی میرا فرض ہے۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ زینیہ حاکم ولد حاکم نواب، کیا آپ کو بلاج میر ولد محمد یوسف میر باوجہ 10 لاکھ روپیہ حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی اس سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے پلنگ پہ بیٹھی زینیہ حاکم کے آگے اس کی ساری زندگی ایک فلم کی طرح دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس نے جھکی گردن اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے بشر کو دیکھا، پھر ابا کو دیکھا۔ اس کے جالی دار دوپٹے سے ان دونوں کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک مشینی سی آواز بھی گونجی تھی۔ میں تمہارے شہر آیا تھا، تمہاری پکار پہ۔ یہی اسی جگہ باقی زندگی کے لیے ان آوازوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زینیہ قبول ہے کہہ چکی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیہ حاکم زینیہ بلاج بن چکی تھی۔ دل میں جذبات شاید نہیں تھے، لیکن امیدیں تھیں، بہتر مستقبل کی، اچھی شادی کی۔
شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ زینیہ حاکم و بلاج میر کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب جو رسم ہو رہی تھی اسے لاوا کہتے ہیں۔ لاوا کی رسم میں دولہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور ان کے درمیان آئینہ رکھا جاتا ہے۔ دولہا اپنی دلہن کو پہلی بار اسی آئینے میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد خاندان کی شادی شدہ جوڑے باری باری آ کر دولہا اور دلہن کے سر آپس میں ٹکراتے ہیں، دھیمے سے اور نرمی سے۔ کئی شوق جوڑے دولہا دلہن کے سر کو زور سے ٹکرا دیتے تھے، جس سے کبھی دلہن کی ماتھا پٹی سے دولہا کرا کر رہ جاتا تھا۔ ہنسی خوشی رسموں کا اختتام ہوا تھا۔ شادی اپنے انجام کو پہنچی۔ شادی جوا ہوتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میرے لیے شادی صرف جوا نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں پہلے ہی اپنی متاع حیات گروی رکھوا چکی ہوں۔ میرے 2 عزیز رشتے، میرا بڑا بھائی جو میرے لیے باپ جیسا ہے، اور میری انسیکیورٹی کی ماری بہن جو میرے لیے اولاد جیسی ہے۔ جب تک میری شادی سانس لیتی رہے گی تب تک میرے بہن بھائی کی زندگی پرسکون رہے گی۔ مجھے لگتا ہے یہ شادی بھی ایک معاہدہ ہے، ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زینیہ حاکم پہ واپسی کے تمام راہیں مسدود ہوئیں۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لے کے جاتی گونج ایک دم کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہیکل نما انسان کو دیکھا۔ زغم میں اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ گونج بھی ساتھ مسکرائی تھی، پھر ساتھ سے گزر کر چلی گئی۔ یوں تو وہ کئی بار ملا تھا، لیکن جو 2 روز سے نظر تبدیلی ہوئی تھی، یہ تبدیلی اچھی تھی، کم از کم گونج کے لیے۔ لیکن ایک بار پھر زینیہ پہ سب سے زیادہ حق زینیہ کا ہے۔ میں کسی بلاج میر کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے لیے شادی کو سودا بنائے، میری بہن کی خوشی، میرے بھائی کے سکون کے بدلے میرا سودا۔ بلاج میر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نکاح لاوا اور باقی کی تمام جھنجٹ سے پاک ہو کر بالآخر بلاج میر 15 منٹ میں کراچی کے لیے نکلنے والا تھا۔ یہ زینیہ حاکم کا کمرہ تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور بلاج اس کے دائیں طرف۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ زینیہ بھی تکلف سے مسکرائی۔ پھر بلاج نے زینیہ کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا دی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے مسکرا کر اپنے مومی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ بلاج نے سر کے خم سے گویا شرف قبول کیا ہو۔ بلاج نے ایک زرد انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانی چاہی۔ زینیہ کے لبوں سے کرہ نکلی تھی۔ انگوٹھی تنگ تھی۔ زینیہ نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن بلاج نے گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے ایک بار پھر انگوٹھی پہنانا چاہی۔ زینیہ کو لگا تو اس کی جلد چھل گئی ہو۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن بلاج نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ زینیہ کی انگلی کئی لمحے تک سن رہی۔ اس کی انگلی میں اس قدر جلن ہوئی تھی کہ علامہ کچھ دیر قبل امیدوں سے بھری آنکھیں اب خالی خالی تھیں۔ دس از ناٹ جسٹ اے رنگ، دس از کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ بعض دفعہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ زینیہ نے پلکیں جھپکا دیں۔ وہ مسکرایا۔ زینیہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بلاج نے اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگایا، پھر دھیرے سے لبوں سے چھوا۔ زینیہ سیکنڈ رہی۔ میں جلد واپس آؤں گا، زینیہ بلاج میر دلکشی سے کہتے ہوئے وہ اٹھا اور پھر مڑ گیا۔ زینیہ کئی لمحے اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ نرم لمس نہیں، جلانے والا۔ عورت کو ذرا سی بات بھی کہاں بھولتی ہے۔ ایک ہفتے بعد ایک ہفتہ سکون کی علامت رہا تھا۔ زینیہ کے نکاح کے 4 دن بعد بشر حاکم کا نکاح ہوا تھا۔ حاکم نواب خوش تھے، بے حد خوش۔ زندگی سے جو کچھ انہوں نے چاہا تھا وہ سب مل رہا تھا۔ ان کے دونوں بچے ان کی مرضی کی شادیاں کر چکے تھے۔ یہ پورا ہفتہ زینیہ کو بس ایک ہی بے چینی رہی، پرواز کی بلندیوں کی۔ یوں پورا ہفتہ بشر حاکم کو بس ایک ہی بے چینی رہی، اپنے کمرے میں ایک نفس کے اضافے کی اور اس سے بات کرنے کی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ تھا، ہر کام میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی اور ایک تو بولتی بہت تھی۔ اس وقت بشر اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے، گھٹنوں پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا اور کانوں میں ایئر پوڈس۔ کچھ ہی وقت میں وہ زینیہ کو چھوڑنے اسلام آباد جانے والا تھا۔ بس ذرا یہ فلم دیکھ لے۔ سفید کاٹن کے جوڑے میں وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ اس کی نئی نویلی دلہن بیڈ پہ بیٹھی تھی، صاف ستھری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت نقوش والی عروج بشر۔ لیکن اس کے شوہر کے حیران ہونے کی وجہ اس کا یوں بیٹھنا نہیں تھا، بلکہ اس کا رونا تھا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی۔ بشر بوکھلا ہی تو گیا تھا۔
उरूज, इधर देखो, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? वो परेशानी से इसके करीब आ बैठा था। ये एकदम वो मजीद बुलंद आवाज में रोने लगी थी। अब के बशर को वाक़तन तशवीश लाहक हुई। इधर मुझे देखो, यहाँ देखो, हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ है? वो उसके चेहरे को अपनी जानिब मोड़ रहा था, उसका गाल थपक रहा था, लेकिन मजाल है जो इस लड़की ने मुंह से कुछ बोला हो। वो बस रोए गई और रोए गई। चंद लम्हों की कोशिशों के बाद बशर भी हलकान हो चुका तो पीछे होकर बैठ गया, बाजू सीने पे बांध लिए और सुकून से अपनी 3 दिन की बीवी को रोने दिया। बशर के यूं पीछे होने पर वो मजीद दिल गिरफ्ता हो गई थी। अब वो ऊंची से ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी। तकरीबन 10 मिनट के इस रोना सेशन के बाद वो खुद ही खामोश हो गई थी। अब के बशर दोबारा उसके सामने आकर बैठा, धीरे से उसकी गोद में पड़े दोनों हाथ थाम लिए, फिर उसकी नम आंखों में देखा। क्या हुआ है? एक एक हर सच, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो संजीदा था। उरूज मगमूम सी उसे देखे गई। दिल में आते खदशात को जबान पे लाने का फैसला करते हुए वो बिला आखिर उसने कह डाला, तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? बशर ने उसकी बात पे करंट खाया था। सब कहते हैं तुम दूसरी शादी कर लोगे, अपनी उस लाहौर वाली लड़की से, या फिर अपने चचा की बेटी से। उसके रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। 3 दिन से तुमने मुझे ठीक से देखा भी नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे कुछ हुकूक हैं, तुम ऐसे निकलोगे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी। बशर का जी चाहता जमीन में गड़ जाए। वो अपनी 3 दिन की बीवी को इस तरह कैसे रुला सकता था? तुम क्या चाहती हो? मैं किससे शादी करूं? लाहौर वाली से या फिर अपनी कजन से? वो संजीदगी से बोला तो उरूज के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। उसकी नाक सुर्ख हो चुकी थी, आंखें सूज गई थीं। वो रोते हुए ज्यादा खूबसूरत लगती थी। बशर के लिए ये नया इंकिशाफ था। वो वाकई महसूस हुआ था। अच्छा, यहाँ देखो, इधर देखो मुझे। और उसने उरूज के झुके हुए सर को उठाया। आंखें संजीदा थीं। बशर हाकिम आज तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हारे बाद किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। मैं दूसरी शादी करूंगा नहीं, ओके? रोज ने आंखें उठाकर उसे देखा। सिर्फ शादी नहीं, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर नहीं चलाओगे। अब के हैरान होने की बारी बशर की थी। वो इतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखती थी। तुम्हें बहुत पता है, वो तंज कर गया। अगर तुमने बॉलीवुड खंगाल ली है तो मैंने दर्जन भर कोरियन ड्रामे देखे हैं, मुझे कम अकल मत समझना। सुर्ख सूजी हुई आंखों से धमकी देती वो अजीब ही लगी थी। बशर ना चाहते हुए भी हंस पड़ा, फिर धीरे से उसके हाथ छोड़े। लेकिन जितनी नरमी से उसने हाथ छोड़े थे, उरूज ने उतनी ही तेजी से दोबारा पकड़ लिए। बशर पे तो आज हैरत के पहाड़ी गिर रहे थे। ये कौन थी? काफी बेशरम वाकई हुई हो तुम, खुले दिल से तबसरा किया गया। जितने खामोश तुम रहते हो, मुझे ऐसा बनना ही होगा। अच्छा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? उसके चेहरे पे इश्तियाक था। बस जरा सी ढील देने की देर थी और चढ़ गई ये लड़की सर पे। मैं जानता था ये 1.5 लीटर आंसू तुम किस लिए बहा रही हो। बोलो, क्या चाहिए? उसने खुद को बेजार जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन ये भी सच था कि उसे वाकई मजा आ रहा था। मैं भी इस्लामाबाद चलूं? उसकी फरमाइश पे बशर उसे देख कर रह गया। सुर्ख मुतवरम आंखों और ढेर सारे इश्तियाक के साथ फरमाइश करती वो बशर को हद दर्जा जहर लगी थी। तुम इस्लामाबाद जाकर क्या करोगी? और हमने कौन सा शहर में रुकना है? जैनी को छोड़कर वापस आ जाएंगे? यही तो। उसकी आंखें चमकी। वापसी पे सिर्फ तुम और मैं आएंगे ना? अब कहीं और तो तुम लेकर जाओगे नहीं, तो इसी ट्रिप को अपना हनीमून समझूंगी। वो रुकी। बशर की मुताजिब आंखों में देखा। फिर मैं तैयार हो जाऊं ना? मासूमियत की इंतहा थी। बशर ना बोलना चाहता था लेकिन नहीं कह सका। बस सर को इस्बात में हिला दिया। उसकी इजाजत देने की देर थी। रूज ने उसके दोनों हाथों को छोड़ा और फौरन बिस्तर से उतर आई। बशर तो हकदक सा उसके बदलते रंग देखता रहा। अब्बा ने सही बला चिपका दी उसके साथ। वो चली गई तो बशर कई लम्हे अपने हाथों को देखता रहा, न जाने क्यों। चंद घंटे बाद दरवाजे पे खड़ी बड़ी गाड़ी बशर की दोस्त की थी, जिसमें इस वक्त जीनिया के सामान से ज्यादा एक दिन के लिए इस्लामाबाद जाने वाली उरूज का सामान था। दरवाजे के अंदर झांक कर देखो तो हाकिम नवाब के घर में अलविदाई तकरीब जारी थी। नम आंखों से अलविदा कहती औरतें, सपाट चेहरे के साथ जज्बात छुपाए हुए मर्द। जीनिया का ज़ाहिरी हुलिया तो अब जाकर बदला था। फिरोज़े की लौंग जो उसके लिए बनी थी, आज उसकी जगह एक रिवायती चने की दाल के जर्रे जितनी मोटी नूस पिन थी, जिस पे नकूश बने थे।
یہ نوز پن ہر لڑکی کو شادی کے بعد پہننی ہوتی تھی۔ سادہ سے لگے اب بھاری کام والے لگے میں بدل گئے تھے۔ خالی ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور گلا وہ خالی تھا۔ ہاں، وہ حس کی شوقین تھی، دوہری ہار سے اسے عشق تھا، لیکن یہ وہی زینیا حاکم تھی جسے ذرا سا زیور بھی پندہ لگتا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ گونج کے چہرے پہ روندا ہوا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ زینیا کی دو نندیں بھی کھڑی تھیں۔ سانس تو بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھیں۔ وہ باری باری سب سے ملی، اماں، دادی، ساس، نندیں۔ گونج کو گلے لگاتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم کتنی ڈھیٹ ہو نا زینی، تمہیں ذرا سے بھی رونا نہیں آ رہا؟ اسے گلے سے لگائے گونج نے شکوہ کیا۔ گڈ بائی آنٹ ہارٹ فار می، وہ نرمی سے کہتے ہوئے جدا ہوئی۔ گونج اب بھی رو رہی تھی، بار بار نم آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ انہی آنسوؤں، دعاؤں، سلامتیوں کے درمیان زینیا حاکم باہر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ گوادر کی سڑکوں اور حسین سورج نے اسے الوداع کہا تھا۔ بلوچستان کی فضاؤں نے ایک مہمان اسلام آباد کی یخ بستہ ہواؤں کے سپرد کیا۔ سنہری آنکھوں ایک نئے سفر پہ روانہ تھیں، آنکھیں چمک رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔